Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as Jalti Bujhti Lo Hai Zindagi by Fatima Ashi. So let's start it. आहट पर मेरे पाँव की धीरे से चौंक कर देखा है उसने मुड़ के मुझे इस अदा के साथ, फैली है जिस्मो जाँ में अजब एक सर खुशी, खुशबू सी कोई उड़ने लगी है हवा के साथ। कैप्टन अब्दुल मोइस खान ने रात के पिछले पहर अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा तो वो उनको बेड पर अपना खूबसूरत वजूद और रानाई लिए बराजमान नज़र आई थी। कुछ देर के लिए उसके सोए हुए वजूद पर एक तुंद नज़र डालने के बाद उसने ठंडी सांस खारिज की और फिर खुद ही नफ़ी में सर हिलाता आगे बढ़ा। बैग सोफ़ा कम बेड पर रखा और उसी को अपने निगाहों के हसार में लिए अपने भारी बूटों के तस्मे खोलने लगा। वो शदीद इस्तराब के आलम में घिरा महज यही सोच रहा था कि कैसे वो इस लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारेगा। उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि इस लड़की के साथ बचपन की जान पहचान उसकी ज़िंदगी के साथी के तौर पर मुहीत हो जाएगी। फ्रेश होने के बाद इन्हीं सोचों में उलझा वो दूसरी जानिब आराम करने की गर्ज से लेटा, साथ ही सोए हुए वजूद में हरकत हुई थी। करवट बदल कर अपनी मुंदी आंखों से उसने कैप्टन अब्दुल मोइस को देखा और तेजी से उठ बैठी। आप इस वक्त अचानक? उसने हैरत से पूछा। कम से कम अपने आने की इत्तला ही दी होती। चले, मुझे नहीं तो फुप्पो को ही फ़ोन कर देते। उनकी अहमियत तो आपकी ज़िंदगी में मुझसे ज़्यादा है ना कैप्टन साहब। अपनी अहमियत और मुकाम तो मैं खूब जानती हूँ। महानूर के बदले हुए लहजे ने उसके माथे पर ढेरों बल डाल दिए थे, मगर बेनियाजी से कुछ देर उसको सुकून से देखने के बाद आंखें मूंद कर बोला, मुझे अपने घर में आने के लिए न किसी की इजाज़त की ज़रूरत है और ना ही किसी को इन्फॉर्म करने की। वैसे भी कैप्टन डॉक्टर महानूर साहिबा, आप मेरी जॉब और काम से बखूबी वाकिफ़ हैं, तो ये सवाल बेसूद है। अब्दुल मोइस ने अपने तईं उसको मज़ीद बात करने से रोकने की कोशिश की, मगर मुकाबिल भी महानूर थी, जो सिर्फ उसके खुद से रिश्ते की नज़ाकत को समझते हुए उससे बदलिहाजी ना करने पर मजबूर थी। उसको एहसास दिलाना चाहा, तभी भराए हुए लहजे में बोली, अनचाहा रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल होता है अब्दुल मोइस, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद और अपनी बहन को दरबदर होता नहीं देख सकती। क्या करूँ, मजबूर हूँ। काश आप समझ सकते। क्या आज की रात इतनी इजाज़त मिलेगी कि मैं सुकून से सो सकूँ? अब्दुल मोइस ने उसकी बातों का असर ना लेते हुए ऊंची आवाज़ में पूछा। उसकी आंखें बंद थीं और तासुर ये था कि मज़ीद बहस का मूड नहीं है। उसकी ये बात सुनकर महानूर ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा। वो आराम से अपना तकिया लेकर सोफ़ा कम बेड पर लेट गई, मगर नींद किस काफिर को आनी थी। दोनों अपनी अपनी जगह बज़ाहिर सोते बन गए थे, मगर जहनी सोचें और खलफशार मज़ीद ज़ोर पकड़ रहा था। सबीहा पुप्पो ने जैसे ही स्टडी रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा, कर्नल बशारत खान मुंह में सुगार लिए किसी किताब के मुताले में मसरूफ़ थे। उन्होंने एक उचटती निगाह अपनी जोजा पर डाली और सुगार का धुआं छोड़ दिया था। तासुर ये था कि उनकी मदाखलत उनकी तबीयत पर गिरा गुजरी है, और दोबारा किताब के मुताले में मसरूफ़ हो गए। सबीहा क्योंकि अंदर आकर कॉफ़ी का मग मेज़ पर रख चुकी थी, तो उनको तवज्जो भी देनी ही पड़ी। सब्बो, रज़िया से कहकर कॉफ़ी भिजवा देती, क्या कोई काम है? किताब मेज़ पर रख कर कॉफ़ी का मग उठाते हुए वो बोले, साहिब, दरअसल बात यह है कि महानूर चाहती है कि भाई के कत्ल केस की तफ्तीश के सिलसिले में हम उसका साथ दें। अब्दुल मोइस का तो आपको इल्म ही है और मैं खुद कुछ नहीं कर सकती। अगर आप इस मामले में उसको तसल्ली देंगे तो हो सकता है बच्ची का हौसला बढ़ जाए। उनके आराम से कहने पर कर्नल साहब के माथे पर लातादाद सिलवटें पड़ी, पर वो सर झुका गई थीं। अब्दुल मोइस साहबजादे का तो मुझे अच्छी तरह इल्म है, मगर शायद वो मुझे नहीं जानता। उसे समझाऊंगा कि अब जब कि हमने उन दोनों बच्चियों को सहारा दिया है तो वो भी इस रिश्ते को निभाए। मानूर में कोई कमी नहीं है, और जहाँ तक बात है मुनीब के कत्ल की, तो आप बेफिक्र रहें, मैं खुद अब्दुल मोइस से बात करूंगा। सबीहा बेगम ने मज़ीद कुछ ना कहा और स्टडी से निकल गई। अब्दुल मोइस, मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हें हदायत के साथ अक्ल भी दे, ताकि तुम मेरी भतीजी को वो मुकाम और इज़्ज़त दे सको जिसकी वो हकदार है। उन्होंने दिल से दुआ की थी।
شاپنگ تو ہوگی، آج مزیدار لنچ بھی کر لیا ہم نے، کیا خیال ہے بلال؟ آج مانور کی طرف نہ دھاوا بول دیں؟ کافی دن ہو گئے بدمزہ کافی پیتے ہوئے، آج میرا خوش ذائقہ کافی کا موڈ بن رہا ہے۔ سارا نے مہوش کی طرف دیکھتے ہوئے بلال کو مخاطب کیا، جو اس کی بات سن کر خوشی سے کلیپ کرنے لگی تھی، جبکہ پیچھے بیٹھی مہنور کھڑکی کے پار بھاگتے دوڑتے مناظر دیکھنے میں محو تھی۔ وہ سارا کی اس بات پر بھی نہ چونکی۔ ہاسپٹل کی ٹف روٹین کے بعد وہ تینوں دوست کھانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ پرانی دوستی اور بشارت خان سے رشتہ داری ہونے کے ناطے عبد المعیز کو بھی ساتھ آنے کا کہا تھا، مگر اس نے کام کا بہانہ کر کے سہولت سے انکار کر دیا۔ مہوش بہت خوش تھی، ان کے اصرار پر مہنور نے بہن کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ سارا اور بلال نے شاپنگ میں اچھا خاصا تھکا دیا تھا، مگر لنچ کے دوران مہوش کی شرارتوں اور سارا بلال کی نوک جھونک نے مہنور کی طبیعت پر بہت اچھا اثر ڈالا تھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ اپنی سوچوں اور تکلیف دہ یادوں سے دور ہو کر اچھا محسوس کر رہی تھی، مگر عبد المعیز کے انکار اور اپنے رشتے کے مستقبل کے بارے میں سوچ کر پریشانی میں گھر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آج گھر پر تھا اور جان بوجھ کر ان کے ساتھ نہیں آیا۔ ان کے نکاح کو 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ابو جی کے پر اصرار قتل کے بعد وہ ذہنی طور پر بالکل مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ اگر پھپھو اسے اور مہوش کو سہارا نہ دیتی تو کیسے وہ حالات کا مقابلہ کرتی؟ البتہ بشارت انکل اور عبد المعیز کا رویہ کبھی کبھار اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا تھا۔ وہ کام کے سلسلے میں شہر سے باہر ہی ہوتا، جب بھی آتا بس طبیعت میں عجیب سی سرد مہری اور خود سری سی ہوتی، جو مانور جیسی لڑکی کی نازک طبیعت کو کبھی کبھار تو کمپرومائز کرنے پر مجبور کر دیتی اور کبھی کبھار وہ غصہ کر جاتی تھی۔ مہوش تو اب تک ابو جی کے دکھ سے نکل ہی نہ پائی تھی، خوابوں میں ڈر جاتی یا پھر روتی رہتی، کبھی کبھار چیخنے اور غصہ کرنے کا مظاہرہ بھی کرتی، جو اس کے اور پھپھو کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا۔ وہ ذہنی طور پر اپنے ہم عمر بچوں سے بہت پیچھے تھی۔ ماں کی وفات کے بعد ابو جی نے ان دونوں کو بہت پیار اور احتیاط سے سنبھالا تھا، مگر اب یتیم اور مسکین ہونے کا دکھ، وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ڈاکٹر بلال نے اسے دیکھ کر پکارا، لگتا ہے ہماری ڈاکٹر صاحبہ بہت ہی دور کی سوچوں میں گم ہیں، کہیں تم عبد المعیز کی غیر حاضری کا سوگ تو نہیں منا رہی؟ اطمینان رکھو، ہم گھر ہی جا رہے ہیں، امید ہے کہ وہ واپس آ گیا ہوگا۔ بلال نے اسے مطمئن کرنا چاہا، میں ٹھیک ہوں، بہت خوش ہوں کہ آج میری بہن وشی خوش ہے۔ عبد المعیز گھر پر ہی تھے، آج شاید وہ ہم لوگوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ آنا نہیں چاہتے تھے، تبھی انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اس نے بہن کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے مسکراتے ہوئے لہجے میں باور کروایا، مگر سارا نے اس کی آنکھوں میں امٹتی نمی کو دیکھ لیا تھا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو تم؟ عبد المعیز تو مہوش سے بہت پیار کرتا ہے، اس کے لاڈ اٹھاتا ہے وہ، اور جہاں تک مہنور تمہاری بات ہے تو تم تو اس کی بیوی ہو، اگر تمہیں پتا تھا تو اسے زبردستی ساتھ چلنے پر آمادہ کر سکتی تھی، اس نے اسے سمجھایا۔ وہ اس کی بات پر خاموش رہی۔ بلال نے سارا کو نظروں ہی نظروں میں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اس نے وشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے آج ہماری وشی کو یہ چینج بہت پسند آیا ہے۔ آہا، کھانا بہت اچھا تھا، آپو فرینچ فرائز بہت مزے کے تھے۔ سارا، آپ نے بہت تنگ کیا بلال کو، بہت مزہ آیا۔ وشی نے خوشی سے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ لوگوں کے رویوں کو نہ جاننے اور پہچاننے والی وہ لڑکی صرف اور صرف ظاہری خوشیوں میں ہی اپنی خوشی تلاش کر لیتی تھی۔ وشی، سارا آپی اور بلال بھائی بلاتے ہیں، بری بات وہ دونوں آپ سے بڑے ہیں، اور جس طرح آپ مجھ سے اور عبد المعیز سے تمیز سے بات کرتی ہو، ان دونوں کی بھی اسی طرح عزت کرو گی۔ مانور نے اسے سمجھایا تو وہ سر ہلا کر گویا ہوئی۔ پتہ ہے سارا آپی، عبد المعیز بھائی آپو کو ڈانٹتے ہیں، اگر وہ ان کو پسند نہیں کرتے تو آپو ان کی دلہن کیوں بنی؟ آپ ان کو کہیں کہ مجھے اپنی دلہن بنا لیں، مجھے تو نہیں ڈانٹتے وہ۔ اس کی صاف گوئی پہ سارا اور بلال خاموش رہے تھے۔ وشی، ایسی باتیں نہیں کرتے، جسٹ کیپ کوائٹ۔ چلو، گھر آنے والا ہے، اپنی چیزیں سمیٹو، اور دیکھو آپ کا ٹیڈی بیئر نیچے گرا ہوا ہے۔ مہنور نے اس کا ٹیڈی بیئر اٹھا کر اسے دیا تو وہ منہ پر انگلی رکھ کر اس کے ساتھ کھیلنے لگی، جبکہ اس کا چہرہ شرمندگی اور خفت کے آثار سے جھک گیا تھا۔ وہ یوں اپنی پرسنل لائف کو ڈسکس ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بچے من کے سچے ہوتے ہیں مہنور، تمہیں عبد المعیز سے اپنے رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے آنٹی اور انکل سے بات کرنی چاہیے، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتی تو ہم حاضر ہیں، اور تم مجھے جانتی ہو کہ میں کسی سے نہیں ڈرتی۔
ڈاکٹر سارا نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ سارا ٹھیک کہہ رہی ہے ماہنور، اگر تم کہو تو میں عبد المعیز سے بات کروں، میں اسے سمجھاؤں۔ نہیں، کوئی بات نہیں کرے گا، میں سب کچھ دیکھ لوں گی۔ اگر میرے ہاتھ کی کافی پینی ہے تو اس موضوع پر بات نہیں کرو، ورنہ شوق سے جاؤ مجھے اور وشی کو یہیں اتار دو۔ ماہنور نے ڈاکٹر بلال کی بات کاٹ کر تند لہجے میں کہا۔ اس کا انداز دو ٹوک اور جارحانہ تھا۔ ڈاکٹر بلال نے اس کی بات پر کندھے اچکا دیے اور سارا نے نفی میں سر ہلا کر اسے دیکھا، جو اب دوبارہ ونڈو اسکرین کے پار دیکھنے میں مشغول تھی۔ کرنل منیب خان ملک کے مشہور خفیہ ادارے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی بیوی آمنہ بیگم نہایت صابر و شاکر خاتون تھی۔ ماہنور کی پیدائش کے 3 سال بعد مہوش کی پیدائش پر وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، جو کہ ایک اسپیشل بچی کے طور پر کرنل صاحب کی زندگی میں بے حد اہمیت کی حامل تھی۔ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو پڑھایا لکھایا۔ ماہنور کو ڈاکٹر بنتے دیکھنا ان کا خواب تھا، جو ان کی لگن اور ماہنور کی محنت اور کوشش سے پورا بھی ہو گیا تھا۔ مہوش کو بھی اسپیشل بچوں کے ادارے سے انہوں نے اچھی تعلیم دلوائی تھی۔ اپنی بیوی کی وفات کے بعد انہوں نے دونوں بیٹیوں کو خود ہی پالا تھا۔ ان کی جہاں بھی پوسٹنگ ہوتی وہ دونوں بھی ان کے ساتھ رہتی تھیں۔ رفتہ رفتہ زندگی کا یہ سفر ان کی بیٹیوں کی کھلکھلاہٹوں کے ساتھ بہت خوبصورت گزرتا چلا گیا۔ سبیحہ ان کی اکلوتی بہن تھی۔ عبد المعیز ان کا اور بشارت خان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ اکثر و بیشتر اپنی بھتیجیوں سے ملنے آتی رہتی تھی۔ کرنل بشارت ریٹائرمنٹ کے بعد ملٹری اتاشی کے طور پر بھی کام کرتے تھے۔ یہیں ان کے تعلقات کرنل منیب سے بڑھے۔ کام کے سلسلے میں بھی اکثر دونوں کی ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ عبد المعیز کمانڈو کیپٹن بننے کے بعد اپنے والد کی خواہش پر خفیہ ادارہ جوائن کر چکا تھا۔ عبد المعیز اور خود سر طبیعت کا مالک وہ انسان بچپن سے ہی ماہنور کو عجیب لگتا تھا۔ اسے اپنی صورت کے ساتھ ساتھ اپنے ملٹری مین ہونے پر بہت ناز تھا، جس کا اظہار اس کی عادت اور طبیعت میں صاف جھلکتا تھا، مگر مہوش سے اس کی دوستی بے حد اپنائیت اور توجہ پر مبنی تھی۔ ماہنور ہاؤس جاب کر رہی تھی جب ایک دن اس کی ہستی بستی زندگی میں طوفان آ گیا تھا۔ کرنل منیب، اس کے ابو جی کو کچھ لوگوں نے تشدد کر کے قتل کر دیا تھا۔ وہ روٹین کے مطابق ہاسپٹل میں تھی کہ ملازمہ نے فون کر کے اسے اطلاع دی تھی۔ کچھ نامعلوم افراد نے مہوش اور ملازمہ کو کمرے میں بند کر کے کرنل منیب کو شہید کر دیا تھا۔ اس واقعے کا مہوش پر گہرا اثر ہوا تھا۔ وہ اس واقعے کے بعد بے حد گھبرا سی گئی تھی۔ اس مشکل گھڑی میں سبیحہ پھپھو اور بشارت انکل ان دونوں کو اپنے گھر لے آئے۔ اس قتل کی تفتیش کے لیے ماہنور نے ان دونوں پر بہت زور دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ابو جی کا دشمن کون ہے، مگر بشارت ہمیشہ ٹال جاتے تھے۔ کرنل منیب نے اپنے پرسنل معاملات کبھی اس سے ڈسکس نہیں کیے تھے۔ ابو جی کے چہلم کے بعد پھپھو اور بشارت انکل کی باہمی رضامندی سے اس کا نکاح کیپٹن عبد المعیز کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ وہ صرف اور صرف ان کے احسان تلے دبی اس رشتے کو قبول کر گئی تھی۔ 4 ماہ گزرنے کے باوجود اس کا رویہ ماہنور کے ساتھ طنز والا ہی تھا۔ وہ جب بھی اس موضوع پر اس سے کھل کر بات کرنا چاہتی، وہ اسے ذہنی طور پر ایسی چوٹ پہنچاتا کہ وہ کئی دنوں تک سنبھل نہ پاتی۔ ابو جی کے قتل کی تفتیش کے بارے میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کی زندگی کی بے کیف روٹین ابو جی کے ساتھ گزارے ہوئے خوبصورت لمحات کو یاد کر کے اسی طرح قائم و دائم تھی۔ سبیحہ بیگم ان حالات میں ہمیشہ کی طرح ایک مضبوط سہارا اور تحفظ کا احساس لیے اس کے ساتھ موجود رہتی تھی۔ ڈاکٹر بلال اور ڈاکٹر سارا عبد المعیز کے رشتہ دار اور اس کے کولیگز اور دوست تھے۔ ڈاکٹر سارا اور ڈاکٹر بلال ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ کیپٹن ڈاکٹر بلال عبد المعیز کا دوست تھا۔ وہ عبد المعیز کی ضدی اور خود پسند طبیعت سے بخوبی واقف تھا۔ اسی وجہ سے وہ ماہنور کو اپنی بہن کا درجہ دے کر اس کے لیے فکر مند رہتا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ان تینوں کی دوستی مثالی ہو چکی تھی۔ سارا اور بلال مہوش سے پیار کرتے تھے اور اس کا خیال بھی رکھتے تھے۔ کیپٹن عبد المعیز اپنے خوبرو سراپے اور کسرتی جسم پر برانڈیڈ پینٹ شرٹ میں ملبوس نقص سا تیار کھڑا قد آدم آئینے کے سامنے خود پر پرفیوم کی بارش کر رہا تھا، جب کیپٹن ڈاکٹر ماہنور ڈریسنگ روم سے باہر نکلی۔ آئینے میں اس کا عکس دیکھ کر وہ چند لمحے کے لیے چونکا۔ وہ آرمی ڈاکٹر کے یونیفارم میں ملبوس، سر پر خوبصورت طریقے
سے خاکی اسکارف لپیٹے ہاتھ میں ریڈ کیپ پکڑے ہوئے تھی۔ اس لمحے وہ اسے بے حد منفرد لگی۔ چند منٹ کے لیے اس کے حلیے سے مروب ہوتا کیپٹن عبد المعیز اس کی طرف مڑا جو بیگ میں اپنی چیزیں رکھ رہی تھی، پھر اپنے ازلی لاپرواہ گھمنڈی انداز سے چہرہ پھیر لیا۔ وہ باہر کا رخ کرنے ہی والا تھا کہ ماہنور نے اسے جوتے کے سٹیپ بند کرتے ہوئے پکارا، مجھے آج ہاسپٹل ڈراپ کر دیں گے؟ آپ باہر ہی جا رہے ہیں نا؟ وہ شوز پہن کر اب اس کے روبرو کھڑی تھی۔ چہرے پر بلا کا اعتماد اور سادگی لیے وہ اسے بے حد پیاری لگ رہی تھی، کیونکہ وہ اس کی بات سن کر مڑ کر اس کے سامنے آ گیا تھا، مگر اس کی یہ خواہش سن کر منہ بنا کر بولا، کیوں؟ مجھے اپنا شوفر سمجھا ہے کیا؟ اس کے اس انداز گفتگو پر وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش رہی۔ شوفر تو نہیں، البتہ شوہر ضرور مانتی ہوں۔ آپ جیسا خود پسند انسان مجھے بیوی تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، تو میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کیپٹن۔ اس کی اس بات نے عبد المعیز کو غصہ دلا دیا۔ اس نے مٹھیاں بھینچیں جبکہ وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ اب دونوں ناشتہ کر رہے تھے۔ ماں اور بابا دونوں موجود تھے۔ مہوش ابھی تک سو رہی تھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے خاموشی لازمی تھی جو اس گھر کا اصول تھا۔ عبد المعیز، تم ماہنور کو ہاسپٹل چھوڑ آؤ، تمام گاڑیاں سروس کے لیے ورک شاپ میں ہیں۔ تم نے ذکر کیا تھا کہ تم اسی طرف جا رہے ہو۔ کرنل بشارت نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے گویا حکم صادر کیا۔ جی بابا، میں کر دوں گا ڈراپ، اس نے باپ کے سامنے بشاشت سے جواب دیا اور ان کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا۔ وہ منظر سے ہٹ گئے۔ صبیحہ بیگم کافی کا انتظار کرنے لگی۔ اب وہ دونوں اکیلے تھے۔ ماہنور کو ایک بار پھر اس گھمنڈی انسان پر حیرت ہوئی۔ چلیں؟ اور ہاں، یاد رکھو زیادہ جتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بابا کے حکم پر تمہیں ہاسپٹل چھوڑ رہا ہوں۔ وہ انگلی اٹھاتا گویا اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پہلے اسے انکار کر چکا تھا لیکن باپ کے سامنے انکار کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ ماہنور کو اس کے انداز پر جی بھر کر غصہ آیا مگر وہ تعصب سے سر ہلاتی اسے دیکھتی رہ گئی اور خاموشی سے اپنی چیزیں اٹھا کر اس کے پیچھے چل دی۔ ماہنور ایک اچھی اور خود اعتماد لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ویل پروفیشنل آرمی ڈاکٹر بھی ہے میرے دوست۔ اس کے علاوہ تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس کو سمجھنے کے لیے اور اپنے رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے تمہیں بھی کچھ کرنا چاہیے میرے یار۔ سنوکر سٹک پکڑے ڈاکٹر بلال نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کی بات پر عبد المعیز نے زوردار سٹروک سنوکر کے بالز کو مارا جس سے تمام بالز میز پر دور دور تک پھیل گئی تھی۔ یہ شاید اس کے غصے کا اظہار تھا۔ یس، وہ مارا، اسے کہتے ہیں زبردست سٹارٹ۔ ویسے یہ سب مجھے بتانے کی تمہیں کیوں ضرورت پیش آ گئی میرے یار؟ کہیں ڈاکٹر ماہنور نے تو تمہیں اپنی تعریف کرنے پر نہیں اکسایا؟ عبد المعیز کے لہجے میں پہلا سٹروک شاندار کھیلنے پر خوشی اور قدرے بے نیازی تھی۔ بلال اس کی بات پر جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ تم جانتے ہو اسے اچھی طرح، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ آخر مسئلہ کیا ہے تم دونوں کے بیچ؟ اس سے پوچھو تو وہ کچھ نہیں بتاتی، سب کچھ ٹھیک کرنے کی دعوے دار بنی پھرتی ہے، اور تم سے بات کی جائے تو تم تو الٹی ہی ہانکتے ہو۔ عجیب معاملہ ہے۔ کیسے گزرے گی تم دونوں کی زندگی؟ کبھی سوچا ہے کہ اس رشتے کا آخر مستقبل کیا ہوگا؟ بلال نے اپنی باری کھیلتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ اس نے سر جھٹک کر روکھے لہجے میں اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم میرے دوست نہ ہوتے تو تمہارے اس انداز گفتگو پر، میری پرسنل لائف میں گھسنے پر تمہیں یہاں سے باہر پھینک دیتا۔ اس رشتے کا ماضی، حال اور مستقبل جو بھی ہو، اس کا قصور یہ ہے کہ وہ میری زندگی میں بنا اجازت داخل ہوئی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ماں اور باپ کی پسند اور مرضی سے سر پر مسلط کی گئی ہے۔ اس کا اور میرا لیول میچ نہیں کرتا۔ تند لہجے میں ہٹ دھرمی اور نفرت سے کہتا وہ بلال کو بہت برا لگا، مگر وہ اسے آرام سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی مصلحتاً خاموش ہی رہا اور اپنی باری پر سنوکر کھیلتا رہا۔ اس نے عبد المعیز کا غصہ سٹک کو زوردار انداز میں پش کرنے سے لگا لیا تھا۔ تم جانتے ہو کہ میں اپنی زندگی میں انٹرفیئر کی اجازت کسی کو بھی نہیں دیتا۔ اگر دل کی خوشی یا محبت کا کوئی سین ہوتا تو گنجائش نکل سکتی تھی۔ اسے اچھی طرح سمجھا دو کہ تمہیں یا کسی کو بھی اپنے یا میرے معاملے میں گھسیٹنے کی کوشش نہ ہی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ میں اس لیے اسے برداشت کر رہا ہوں کہ وہ ماں کو پسند ہے، ان کی بھتیجی ہے، اس پر احسان کیا ہے ہم نے، تو سکون سے رہے۔ میں جانتا ہوں مجھے کب کیا کرنا ہے، عبد المعیز نے غصے سے کہا۔ غلط مت سوچو میرے دوست، وہ کیا کہے گی مجھ سے؟ وہ دکھی ہے، انکل کی ڈیتھ کے بعد اسے تمہاری محبت اور ساتھ کی بھی ضرورت ہے۔ آنٹی اور انکل نے اپنا فرض پورا کیا ہے مگر اصل حق تمہارا بنتا ہے۔
शौहर होने के नाते तुम उसे समझो, उसके हकूक़ पूरे करने के साथ साथ उसे मोहब्बत और तवज्जो दोगे तो वो भी अपने फ़राइज़ तहे दिल से पूरे करेगी। ये बात दुरुस्त है कि मेरा कोई हक नहीं बनता किसी के पर्सनल मामलात में मुदाखलत करने का, मगर मैं और सारा जब उसका बेरौनक और दुखी चेहरा देखते हैं तो तड़प उठते हैं। और अब तो महविश भी नोट करने लगी है। क्या तुमने उसके चेहरे पर वो दुख कभी नहीं देखा जो वो तुमसे कहना चाहती है? बिलाल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर नर्म लहजे में समझाना चाहा। विशी क्या कहती है, बताओ मुझे। अब्दुल मोइस ने उसकी बात पर हैरानी का इजहार करते हुए पूछा तो बिलाल ने उसे सब बता दिया। वो सोच में पड़ गया। मैं महविश से बात करूंगा, उम्मीद है वो समझ जाएगी। ये कहकर उसने बिलाल को तो मुतमईन कर दिया था, मगर खुद सोचों के धारों में उलझा ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि अगर वो स्पेशल बच्ची और उसका जहन उसके रवैयों पर यूं हर्ट हुआ है तो महानूर तो जज्बात और एहसासात से गुंधी मजबूत लड़की है, उसे कितना दुख पहुंचाया होगा। ये एहसास जहन में लिए वो गायब दिमागी से स्नूकर खेलने में मसरूफ़ रहा। शायद बिलाल ने दुरुस्त सिमत इशारा किया था। मुलाजमा ने उसे कर्नल साहब का बुलावा पहुंचाया तो वो जो विशी के साथ खेलकर उसे बहला रहा था उसे भी साथ चलने का कहा। महविश ने इनकार कर दिया और बोली, भाई मुझे नहीं जाना, अंकल अच्छे बच्चे नहीं हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। एक बार अंकल और अब्बू जी की लड़ाई हो रही थी और अंकल की आंखें बहुत ज़्यादा सुर्ख थीं और वो अब्बू जी से लड़ रहे थे और उंगली उठाकर कुछ कह भी रहे थे। क्या आपको पता है कि अंकल अब्बू जी से क्या कह रहे थे? अब तो अब्बू जी से मैं कुछ भी पूछ नहीं सकती, वो तो अल्लाह के पास है। और आपको कहती हैं कि अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को अपने पास बुलाते हैं। हम भी चले जाएं ना अल्लाह ताला के पास। चलो हम चलते हैं, अब्बू जी से भी मिलेंगे। अंकल के पास नहीं जाना, अंकल के पास नहीं जाना, अल्लाह ताला के पास ले जाओ मुझे। अब्दुल मोइस भाई चलो ना। महविश उसका हाथ पकड़कर जिद्दी लहजे में मुसलसल बोल रही थी। उसकी बातें सुनकर उसके दिल पर एक गहरी चोट लगी। वो उसकी बात सुनकर हैरान था। पता नहीं ऐसा तो कभी उसने नहीं सुना था कि बाबा और मुनीब अंकल की लड़ाई कभी भी हुई हो। उसने खुद पर काबू पाकर उसका हाथ थाम लिया था। आप बहुत अच्छी बच्ची हो, आपकी आपो को कभी नहीं डांटूंगा आइंदा। आप भी मुझसे प्रॉमिस करो कि अच्छी बच्ची बनोगी और अंकल से दोस्ती करोगी, वो बहुत अच्छे हैं। वादा करता हूँ जब बाहर घूमने चलेंगे तो अल्लाह ताला के पास से आपके अब्बू जी को वापस ले आऊँगा। उसकी ये बात सुनकर वो खुश हो गई और अपने खिलौनों से खेलने लगी। अब्दुल मोइस की आंखों में नमी सी घुल गई थी। उसने मुलाजमा को महविश का ख्याल रखने का कहा और कर्नल बशारत के पास आया जो सोफे पर रिलैक्स अंदाज में बैठे थे। मानूर और माँ भी उसके कमरे में ही मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? आपने बुलाया मुझे? उनके पास आकर ताज़ीम से बोला और मोहब्बत से उनके हाथ पर बोसा दिया। उसके अंदाज पर वो ज़ेरे लब मुस्कुराए और बोले, वालेकुम सलाम माई सन, कहाँ गुम रहते हो तुम? आओ बैठो, मेरे पास ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। सुना है तुम्हारी पोस्टिंग लाहौर हो गई है। ये तो अच्छी बात है, तुम यहीं रहोगे तो सुकून मिलेगा मुझे, बशर्ते कि तुम घर भी नजर आओ। उनकी इस बात पर माँ मुस्कुराई, जबकि मानूर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा जो बेनियाजी से सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा अपने असली वक़ार और मगरूर शख्सियत के साथ रफ हुलिये में भी गजब ढा रहा था। बाबा ये कोई इतनी अहम बात नहीं है, कुछ अहम काम है यहाँ। अभी तो अप्रूवल के सिलसिले में दोबारा मुझे पिंडी जाना पड़ेगा। देखते हैं कि यहाँ सब कैसे मैनेज होता है। अगर ना हो सका तो मेरा इरादा बदल भी सकता है। आखिरी बात उसने महानूर की तरफ देखते हुए कही जो मुलाजमा की लाई हुई कॉफ़ी सर्व कर रही थी। वो आज भी अपने अज़ली एतमाद, सादगी और सोगवार हुस्न लिए सर पर दुपट्टा ओढ़े उसे मुनफरिद ही लगी थी। उसने बिलाल की बातों पर गौर करने के बाद पहली बार उसे देखा। दोनों की निगाहें मिली, लेकिन दोनों तरफ खामोशी थी, कुछ कहने को नहीं था। वो तुम्हारा अपना फैसला है मेरे बेटे, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है बल्कि सबको इकट्ठा किया है कि हम मानूर की बात सुने। उसके दिल में अपने अब्बू जी को लेकर जो भी खदशात हैं वो डिस्कस किए जाएं। कॉफ़ी अच्छी बनी थी, सब उसके घूंट भर रहे थे। जब उनकी बात पर महानूर की तरफ देखता हुआ वो बोला, महानूर बताएंगी कि वो क्या चाहती हैं? उसका लहजा बिल्कुल सादा था। अंकल और पुप्पो की एहसानमंद हूँ, आपने मुश्किल हालात में मुझे और महविश को अपनाया, सहारा दिया। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप या अब्दुल मोइस अब्बू जी के कातिलों को ढूंढने में मेरी मदद करें, या कम से कम मुझे इतनी इजाज़त दें कि मैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचा सकूँ। कॉफ़ी का मग रख कर महानूर ने अपने दिल की बात एक बार फिर अब्दुल मोइस की मौजूदगी में कही।
یہ اتنا آسان کام نہیں ہے بیٹا جس کو آپ اتنا ایزی لے رہی ہیں۔ عبد المعیز، آپ ماہنور کے ساتھ مل کر جو کچھ ان کی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں کریں۔ کرنل بشارت نے سرسری سا کہہ کر خاموشی اختیار کر لی۔ عبد المعیز نے بھی سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ ایک اور بات میں اور تمہارے بابا تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں عبد المعیز بیٹا، سبیہ پھپھو نے اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کہا۔ اس نے ان کی طرف اچٹتی نگاہ ڈالی اور ساتھ ساتھ ماہنور کو بھی بغور دیکھا جو کافی کے مگ سمیٹ کر کمرے سے نکلنے والی تھی کہ پھپھو نے اسے پکارا، ماہنور۔ وہ ان کی آواز پر ٹھہر گئی۔ تم بھی بیٹھ جاؤ اور رکھ تو یہ سب ملازمہ سمیٹ لے گی۔ ان کی بات پر اس نے سر ہلا کر ٹرے میز پر رکھی اور صوفے پر ٹک گئی۔ تم دونوں کو برا تو لگے گا کیونکہ پرسنل معاملات کسی کے بھی ڈسکس کیے جائیں اچھا امیج نہیں بنتا انسان کا، مگر میں اور کرنل صاحب اب تم دونوں کے لیے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم اپنے رشتے کے بارے میں غور سے سوچو اور اسے آگے لے کر چلو، ایک دوسرے کو سمجھو، دوستی کرو اور اچھے میاں بیوی کی طرح بیہیو کرو۔ 4 ماہ سے عبد المعیز اور ماہنور کا ایک دوسرے سے لا تعلق رویہ دیکھنے اور بہت کچھ سمجھنے کے بعد ماں نے یہ بات سمجھانے کے سے انداز میں سختی تو نہیں تھی مگر ایک واضح پیغام تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میرا خیال ہے اب ہمیں زیادہ ان دونوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ سے دونوں میچور ہیں، میں نہیں چاہتا کہ بات آگے نکلے اور تم دونوں کو لے کر کوئی کچھ بھی برے انداز سے ڈسکس کرے، آخر کو اب تم دونوں ہی میری فیملی کا حصہ ہو۔ کرنل صاحب نے دونوں کی طرف دیکھ کر سختی سے کہا جو ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ آئندہ مجھے اس سلسلے میں کوئی شکایت نہ ملے عبد المعیز اور ماہنور۔ اب تو عبد المعیز بھی یہی ہے، میرا نہیں خیال کہ تم اسے اب بھی سمجھ نہیں پاؤ گی۔ انہوں نے ماہنور کو مخاطب کر کے کہا، انکل میں اپنی پوری کوشش کروں گی مگر مقابل بھی تو کچھ لچک دکھائے نا۔ اس نے عبد المعیز پر چوٹ کی جو اس کی یہ بات سن کر تل ملا کے رہ گیا تھا، مگر باپ اور ماں کے سامنے خاموشی رہا۔ اگر میری کوشش سے یہ محترمہ خوش ہوتی ہیں تو یہ بھی کر کے دیکھ لوں گا۔ اس کے یوں کہنے پر ماہنور نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی اور ٹرے اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ ماں بھی اس کے پیچھے عبد المعیز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر چلی گئی تھی۔ کیپٹن عبد المعیز، بات سنو میری، منیب کے قتل کے معاملے میں تم نہ ہی پڑھو تو بہتر ہے، میرا خیال ہے کہ ڈپارٹمنٹ دیکھ لے گا اس ایشو کو۔ تم بات سمجھ رہے ہو میری؟ کیپٹن عبد المعیز غصہ ضبط کر کے وہاں سے نکلنے ہی والا تھا کہ بابا کی پکار نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے حیرت سے ان کو دیکھا اور ان کے پاس آ کر بولا، بابا میں کچھ سمجھا نہیں۔ تم ماہنور کو ہینڈل کرو، میں ایک کام کے سلسلے میں انگلینڈ جا رہا ہوں، میں اس کی مدد نہیں کر سکتا، تم بھی اس معاملے میں خود کو نہ ہی گھسیٹو تو بہتر ہے۔ وہ 2 ٹوک انداز میں اسے تنبیہ کر رہے تھے جبکہ عبد المعیز تحیر سے دیکھتا، کچھ سوچتا، سر ہلا کر باہر نکل گیا تھا۔ اپنے باپ کا حکم کسی صورت نہیں ٹال سکتا تھا مگر ان کی بات سن کر حیران ضرور ہوا تھا۔ اپنے اگلے مشن کی تیاری کرنی تھی جو کچھ ہی دنوں میں اسے ملنے والا تھا، چنانچہ فی الحال اس نے بھی اس معاملے سے پہلو تہی کرنے کا سوچ لیا تھا۔ ڈاکٹر ماہنور نے آرمی ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کے ساتھ مائنڈ تھراپی کے بارے میں کورسز بھی کیے تھے۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ مہوش کو سمجھنے اور اسے زندگی میں اہم فرد بنانے میں اسے بہت مدد ملی تھی۔ یہ اس کا پیار ہی تھا کہ وشی اب کافی حد تک پھپھو کے گھر میں سب سے گل مل گئی تھی۔ ورک شاپ اور سیمینار کے سلسلے میں اسے پنڈی جانا تھا، ابو جی کی قبر پر بھی جانا چاہتی تھی، بے شمار تصویریں اور یادگاریں سیل فون میں موجود تھیں۔ روزانہ ہر نماز کے بعد ان کی قبر کی تصویر دیکھ کر دل میں ہوک سی اٹھتی تھی، وہ فاتحہ پڑھتی، بے آواز روتی رہتی۔ اس نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ ان کے قاتلوں کو ضرور سزا دلوائے گی۔ سارا اور بلال دوست تھے، ان سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اسی لیے انکل سے بات کی تھی۔ انہوں نے سب کچھ عبد المعیز پر چھوڑ دیا تھا۔ کچھ دن تک اس کی طرف سے بھی کوئی جواب نہ آیا اور انکل بھی باہر چلے گئے تو اس کی ساری امیدیں دم توڑ گئی تھیں۔ اس نے خود کچھ کرنے کی ٹھانی۔ ابو جی کے دوست جو اس کے زیر علاج بھی رہے تھے وہی امید کا آخری دیا نظر آئے تھے۔ ایک دن چھٹی کے بعد قدرے ویران گوشے میں اس نے ان کو کال ملائی جو کہ کچھ دیر بعد ریسیو کر لی گئی تھی۔ السلام علیکم انکل شبیر، میں کیپٹن ڈاکٹر ماہنور ہوں، آپ نے پہچانا مجھے؟ کرنل منیب خان شہید کی بیٹی۔ خوشی کی کیفیات لہجے میں سمو کر اس نے جلدی اپنا تعارف کرایا۔ وعلیکم السلام، اپنی بیٹی کو پہچاننے کے لیے کسی تعارف کی ضرورت نہیں، کرنل شبیر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں نرمی سے اپنائیت سے جواب دیا تو اس کے چہرے پر مسکان ابھری اور وہ حیران بھی ہوئی۔ انکل، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے۔
عبد المعیز ایک اچھا کیپٹن اور مار خور ہے، جو بھی مشن اس کے ذمہ لگایا جاتا ہے جہاں فشانی سے پورا کرتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ شادی جیسا اہم مارکہ وہ کیسے سر کر رہا ہے۔ ویل، تم بھی بہت مینرڈ بچی ہو، انہوں نے ازرائے مذاق کہا۔ شکریہ انکل، ایک فیور چاہیے۔ وہ اصل مدعے پر آئی۔ یہاں فیور نہیں مانگتے، وہ حکم، بیٹیاں فیور نہیں مانگتی، وہ حکم کرتی ہیں۔ آپ بتاؤ، مجھ سے جو بھی کچھ ہو سکا میں ضرور کروں گا۔ وہ خوش دلی سے بولے تو مہنور کا خون ڈھیروں بڑھ گیا۔ وہ ان کو تمام صورتحال بتاتی چلی گئی اور وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ جواب میں انہوں نے جو کچھ اسے کہا وہ تسلی پا کر معاملہ اللہ پر چھوڑ چکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ بے گناہ خون رائے گا نہیں جائے گا۔ کیپٹن عبد المعیز کا رویہ مہنور کے ساتھ پہلے کی نسبت کافی بہتر ہو گیا تھا۔ اپنے کاموں میں مصروف رہتا تھا، اگر کبھی گھر پر ہوتا تو مہوش کے ساتھ باتیں کر کے جی بہلا لیتا تھا۔ مہنور نے بھی نارمل بات چیت شروع کر دی تھی۔ رشتے کا یوں بہتر طریقے سے آگے بڑھنا اسے اچھا تاثر دے رہا تھا، مگر اب تک وہ اپنی پرسنل چیزوں کو ہاتھ لگانے کی اجازت اپنے خاص ملازم کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا تھا۔ پھپھو کی طبیعت کافی دن سے خراب تھی۔ عبد المعیز اور مہنور کی بات چیت سے وہ پہلے کی نسبت خوش تو تھیں، مگر گھٹنوں کا درد جان کو آ گیا تھا۔ مہنور ان کی بے حد خدمت کر رہی تھی، روزانہ چیک اپ کرنا اور دوائیاں وقت پر دینا نہیں بھولتی تھی۔ تقریباً تمام گھر کا انتظام اسی نے سنبھالا ہوا تھا۔ پھپھو مہوش سے باتیں کر رہی تھیں جب وہ ہاسپٹل سے واپسی پر نماز اور فریش ہونے کے بعد ان کی طرف ہی آئی۔ مہوش کا حال پوچھا، اسے کھلونوں میں متوجہ کیا اور پھپھو کو لٹا کر ان کے پیروں کا مساج کرنے لگی۔ وہ نہ کرتی رہی، مگر وہ زبردستی کرتی رہی۔ دوپٹہ نماز کے سٹائل میں لپٹا ہوا تھا، زبان ورد کر رہی تھی، چہرے پر بلا کی سادگی اور حسن لیے وہ پھپھو پر آیات پڑھ کر دم کر رہی تھی۔ انہوں نے اس کا انداز دیکھ کر بے ساختہ ہی اس کے ہاتھ چومے تو وہ مسکرائی اور اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھ کے ان کے چہرے پر پھونک ماری اور بولی، آپ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی، اپنا بی پی نارمل رکھیں اور گھر کی فکر چھوڑ دیں اور کل صبح سے روٹین کی واک شروع کریں۔ وہ ان کی ٹانگوں میں مساج کرتے ہوئے بولی تو اندر آتا عبد المعیز ماں اور اسے دیکھ کر بے ساختہ کہہ اٹھا، آئی تھنک ڈاکٹر مہنور کے ہوتے ہوئے ماں کو بیمار نہیں ہونا چاہیے۔ ماشاء اللہ بھائی، ڈاکٹر صاحبہ بہو ہونے کا فرض بھی نبھا رہی ہیں۔ وہ قالین پر بیٹھتا مہوش کے ہاتھ سے ٹوائے لیتا ہوا نور کو گہری نگاہ سے دیکھتا ہوا بولا۔ اس کے چہرے پر موجود سادگی اور نور دیکھ کر وہ کچھ دیر تک مبہوت رہ گیا تھا، نگاہیں ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا۔ مہنور نے ایک نظر اس پر ڈالی، اسے اپنی طرف محویت سے تکتا پا کر وہ رخ موڑ گئی اور اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہو جاؤں گی ٹھیک، خوش ہوں کہ اتنے عرصے بعد تم گھر نظر آ رہے ہو۔ ماں کی بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، مگر اس کی نگاہیں اب بھی مہنور کے چلتے ہاتھوں پر تھیں۔ پھپھو، کہیں آپ انکل کے جانے پر تو اداس نہیں؟ لگتا تو ایسا ہی ہے مجھے۔ کہہ دیں کہ آپ انکل بشارت کے بنا نہیں رہ سکتی۔ دوپٹہ کھول کر آئل کی شیشی سنگار میز پر رکھتے ہوئے مسکراتے لہجے میں پھپھو سے اس نے پوچھا تو بے اختیار خاموش بیٹھے عبد المعیز نے مہنور کی طرف دیکھا اور اٹھ کر ماں کے قریب بیٹھ کر ان کے ہاتھ کو ہاتھوں میں لے کر چوم لیا۔ مہنور بھی دوسری طرف بیٹھ گئی تھی۔ ہم نے عمر گزار لی ہے میرے بچوں، بشارت کے غصے سے ہمیشہ ڈرتی تھی، مگر چپ رہ کر کمپرومائز کرتی رہی، اور ہمارے مثالی جوڑے کے پیچھے ہم دونوں کی محنت پوشیدہ ہے۔ وہ حکم دیتے ہیں، میں اور عبد المعیز سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ کیوں عبد المعیز؟ وہ مسکرا کر بولی۔ عبد المعیز نے مہنور کو جتلاتی ہوئی نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ ہے اچھی زندگی گزارنے کا راز۔ وہ بنا کسی تاثر کے پھپھو سے بولی، جانتی ہوں پھپھو، آپ سے بہت کچھ سیکھ رہی ہوں، کوشش تو کرتی ہوں کہ عبد المعیز کو شکایت نہ ہو مجھ سے۔ آپ آرام کریں۔ وہ چیزیں سمیٹ کر باہر نکل گئی۔ عبد المعیز اسے دیکھ کر ماں سے بولا، ماں، آج آپ کی بہو صاحبہ کچھ زیادہ ہی ایکٹیو نہیں لگ رہی؟ اس نے لہجے میں حیرانی سموئے مہوش اور ماں سے تائید چاہی۔ میری آپو ہمیشہ سے ایسی ہی پیاری اور اچھی بچی ہیں، مہوش نے جوش سے اسے بتایا اور مسکرائی۔ مہنور کو کوکنگ بہت اچھی آتی تھی، آج مہنور کوکنگ بہت اچھی کرتی ہے، آج گھر پر ہی رہنا تم۔ ماں نے اسے حکم دیا تو وہ سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ شاید میں گھر پر نہیں ہوتا تب ہی یہ سب مجھے عجیب لگ رہا ہے، وہ سوچتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مہنور سے باتیں کرنے کا دل کر رہا تھا اس کا۔ وہ خود بھی اپنی کیفیت پر حیران تھا، ایسا لگتا تھا کہ سارے ماحول پر وہ چھائی ہوئی ہے۔
وہ کچن میں آیا تو وہاں مانور کو نہ پا کر اس نے ملازمہ سے اس کی بابت دریافت کیا۔ وہ بریانی کے لیے سب کچھ تیار کرنے کا آرڈر دے کر خود اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے اپنے کمرے میں آیا۔ مانور کی زندگی میں آنے کے بعد اس کا کمرہ واقعی خوبصورتی اور ویل ڈیکوریشن کا منہ بولتا نمونہ بن گیا تھا۔ کمرے کی ہر چیز سیٹ تھی، اس کے استعمال کی تمام چیزیں، اس کے شوز، کپڑے تقریباً سب جگہ پہ ہوتے۔ نفاست اور رعنائی ہر جگہ جھلکتی نظر آ رہی ہوتی تھی۔ اس کے آنے سے ہر چیز اسے ترتیب سے رکھی ملتی۔ اس بات پر وہ کبھی کبھار اسے دل ہی دل میں سراہتا بھی تھا، مگر منہ سے کچھ نہیں بولتا تھا۔ آہٹ پر فون پر کسی سے بات کرتی مانور چونکی اور بولی، آ جاؤ، تم لوگ بھی ندی دو، بس کچھ دیر تک سب تیار ہو جائے گا۔ اور ہاں، ڈاکٹر بلال یعنی اپنے اس فیونسی کو بھی میری طرف سے دعوت دے دینا۔ یوں سمجھو کہ پارٹی ارینج کی گئی ہے، کہیں محترم محروم نہ رہ جائیں، اور کل ہاسپٹل میں میرا کورٹ مارشل نہ کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ آخری بات اس نے مسکراتے ہوئے کہی اور فون بند کر دیا۔ وہ عبد المعیز کو اپنے قریب کھڑا پا کر تھوڑی دیر کے لیے کنفیوز ہوئی اور پھر سوالیہ نظریں اس کے چہرے پہ گاڑ دیں۔ وہ عام سے لہجے میں خوشی سے بولا، لگتا ہے ڈاکٹر مہنور بہت اچھا کھانا پکاتی ہیں، تبھی تو سب کو انوائٹ کر رہی ہیں۔ چلیں ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی یہ خوبی بھی آج پتہ چل ہی جائے گی۔ وہ اس کے بالکل قریب کھڑا اس کی دھڑکنوں کو منتشر کرتا ہوا بولا۔ اس کے مسحور کن پرفیوم کی خوشبو چار سو پھیلی ہوئی تھی۔ مہنور نے اس سے یکلخت نظریں چرائیں۔ وہ 2 قدم اس سے دور ہوئی، اپنی پونی ٹیل ٹھیک کرتی، اپنے کندھے پر پھیلے دوپٹے کو درست کرتی، خود پر قابو پا کر اپنے اعتماد بھرے لہجے میں گویا ہوئی، ویسے میں انسان کے دماغ کے علاج کے ساتھ ساتھ کسی کو اچھا دوست بھی بنانے میں ماہر ہوں، بشرطیہ کہ کوئی بننا چاہے کیپٹن۔ اس نے جتلائے ہوئے لہجے میں سینے پہ دونوں ہاتھ باندھ کر ایک ادا سے کہا۔ مقصد صرف اور صرف اپنی بدلتی کیفیت پر قابو پانا تھا۔ عبد المعیز کو اس کا یہ انداز بہت پسند آیا۔ وہ اس کے قریب ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ ایک جذب کی کیفیت میں اس کے بالوں کی لٹ کو کھینچ کر پر اسراریت سے آنکھیں چھوٹی کر کے مدھم لہجے میں بولا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ مجھے کھوجنا چاہتی ہو؟ مجھے تسخیر کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ مجھے بتا دو، ہو سکتا ہے تمہاری مشکل آسان کر دوں میں۔ مانور دم بخود ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا کے رنگ ٹھہر سے گئے تھے، جسے دیکھ کر وہ مبہوت رہ گیا۔ اس لمحے ان دونوں نے ایک دوسرے کے احساس کو شدت سے محسوس کیا تھا۔ یکدم اس کے ماتھے پر سے بال ہٹا کر اس نے اس کے کان کے پیچھے عرصے اور مخمور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ لگتا تھا کہ دونوں کے درمیان کائنات تھم سی گئی ہو۔ ان کا شرعی رشتہ اسی نزدیکی کا طالب تھا۔ یکدم مہنور کو اس نزدیکی سے عجیب سی شرم محسوس ہوئی تو وہ نظریں چرا کر رخ پھیر گئی، مگر خاموش رہی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں مہنور، اب دیکھو تم خود مجھ سے دور ہو رہی ہو۔ وہ اس کی کلائی پکڑ کے دوبارہ اس کا رخ اپنی طرف کر کے گمبھیر لہجے میں بولا، آسان ہو جائے میرے لیے، مشکل لوگ پہیلی کی طرح ہوتے ہیں عبد المعیز، آپ سے التجا ہے کہ پہیلی نہ بنے، میری زندگی آسان کر دیں۔ بہت دکھ اور امتحان ہے میری اس زندگی میں، آپ سے کچھ نہیں مانگنا مجھے۔ اپنا آپ چھوڑاتی، تیزی سے پر اعتماد لہجے میں کہتی وہ وہاں سے نکل گئی اور اسے حیران کر گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کس آسانی کی بات کر رہی ہے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اسے اس کی باتوں پر غصہ نہیں آیا تھا۔ اس کی قربت کا احساس اسے عجیب خوشی بخش رہا تھا، جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ ساحرہ تھی جس نے اس پر جادو کر دیا تھا۔ دل و دماغ سے اس کے لیے نفرت ختم ہونے کو شاید تیار تھی۔ وہ ٹھنڈی سانس خارج کر کے بیڈ پہ لیٹا بس اسے ہی سوچ رہا تھا۔ کھانا بے حد لذیذ تھا۔ بریانی پر واقعی سب ٹوٹ پڑے تھے، ان میں وہ بھی شامل تھا۔ وہ کافی تو مزیدار بناتی ہی تھی، بریانی پکانے میں بھی ماہر تھی۔ سارا اور بلال بھی آئے تھے، دونوں کی منگنی ہو چکی تھی اور شادی بھی عنقریب ہونے والی تھی۔ کھانے کے دوران بلال عبد المعیز کے چہرے پر انوکھا رنگ اور سچی خوشی دیکھ رہا تھا، اور وہ جانے انجانے میں مہنور کو سرو بھی کر رہا تھا۔ کافی کے بعد اس نے بطور خاص اسے بلوا کر چاروں کی اکٹھی سیلفی بھی لی تھی۔ وشی کی خوشی تو دیدنی تھی۔ عبد المعیز اور بلال کے ساتھ کبھی تصویریں بنواتی اور کبھی ڈاکٹر سارا کی گود میں چڑھ جاتی۔ پھپھو بھی اس گیدرنگ کو دیکھ کر بے حد خوش تھی۔ سارا نے اشاروں میں مہنور سے بہت کچھ پوچھنے کی کوشش کی۔ یہ سب کچھ اس کے چہرے پر چھائی خوشی کا سبب تھا۔ کچھ دیر تک سارا، بلال اور مہنور سب پھپھو سے باتیں کرتے رہے اور عبد المعیز یکدم غائب ہو گیا تھا۔
وہ ایک فون کال کے سلسلے میں سب سے معذرت کرتا ہوا باہر گیا اور ماہنور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ سارا اور بلال بھی رخصت ہو گئے تھے۔ جاتے ہوئے سارا ماہنور کو چھیڑنے سے باز نہ آئی اور اسے دھمکی دی کہ کل ڈیوٹی آف ہونے کے بعد وہ اپنی اور عبد المعیز کی مسکراہٹوں کا سبب اسے بتائے گی۔ جب وہ ملازموں سے گھر کے کام کروا کر اپنے کمرے میں پہنچی تو وشی پھپھو کے ساتھ سو چکی تھی۔ وہی تنہائیاں اسے کاٹنے کو دوڑیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پر سونے کے لیے لیٹی تو عبد المعیز کی غیر موجودگی اسے کھٹکی۔ اس کے خاص ملازم کو بلوا کر پوچھنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ تو راولپنڈی چلا گیا ہے اور اپنی ماں کو بتا کر گیا ہے، یعنی اب بھی اس نے ماہنور کو اہمیت دینا گوارا نہ کی تھی۔ وہ کلس کر رہ گئی۔ غصے سے اس کی وارڈروب کھلی۔ یونیفارم سمیت کچھ کپڑے اور اہم چیزیں غائب تھیں۔ وہ غصے سے بستر پر بیٹھ گئی۔ دو آنسو ٹوٹ کر پلکوں کی باڑ پر اٹک گئے۔ اس نے بے اختیار آنکھوں کو رگڑا۔ نہیں، وہ نہیں روئے گی، مگر اس دل کا کیا کرتی جو اس سے رشتہ جڑنے کے بعد اس سے محبت کرنے لگا تھا، اسی کو دیکھ کر دھڑکتا تھا۔ جب سے نکاح ہوا تھا اسی کو سب کچھ مان لیا تھا۔ وہ غصے میں آ کر کبھی کچھ نہ کچھ کہہ جاتی تھی، مگر خاموش لفظوں میں عبد المعیز کے لیے دعائیں ہی رہتی تھیں۔ بے ساختہ ہاتھ اپنے بالوں کی اس لٹ پر گیا جسے اس نے چھوا تھا۔ اتنی بے قدری! تم نے ایک بار پھر مجھے کسی قابل نہیں سمجھا عبد المعیز۔ وہ تکیے میں سر دے کر بے آواز رونے لگی۔ ابو جی دیکھیں کتنی تنہا ہو گئی ہے آپ کی ماہنور۔ کاش آپ اتنی جلدی ہم دونوں کو نہ چھوڑ کر جاتے۔ ہمیں تو لمحہ بلمحہ آپ کی ضرورت تھی۔ جو رشتہ میرا آپ کے بعد عبد المعیز سے جڑا ہے، میں اسے جتنا بھی نبھانے کی کوشش کرتی ہوں، وہ سخت سنگ دل شخص ہر بار مجھے تکلیف ہی دیتا ہے۔ وہ سسک کر اپنے ابو جی سے مخاطب تھی۔ اپنے مخصوص آرمی یونیفارم میں ملبوس وہ انتہائی انہماک سے اس فائل کو پڑھنے میں مشغول تھا۔ کرنل شبیر اپنے آفس میں اس کے سامنے بیٹھے نہایت حیرانی سے اس کی توجہ کام کی طرف دیکھ رہے تھے، گو کہ یہ مشن واقعی توجہ طلب تھا، مگر کیپٹن عبد المعیز کا اس فائل کو غور سے پڑھنا ان کو یہ اشارہ دے رہا تھا کہ جو وہ چاہتے ہیں انشاءاللہ ہو کر رہے گا۔ اسے ہیڈ کوارٹرز بلایا گیا اور کسی اہم مشن کو سونپنے کی اطلاع دی گئی تھی۔ اس کا ٹرانسفر راولپنڈی سے لاہور کر دیا گیا تھا۔ یہ کام اسے ٹارگٹ کے قریب رہ کر کرنا تھا اور یہی اس کے چیف کرنل شبیر چاہتے تھے۔ وہ ہیڈ کوارٹر سے ملنے والی تمام معلومات جانتے تھے، مگر دانستہ طور پر عبد المعیز کو سبب نہ بتایا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ وہ خود یہ مشن ہینڈ اوور کرے اور خود چھان بین کر کے ٹارگٹ تک پہنچے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر تھوڑا بہت بھی کلو کیپٹن عبد المعیز کو ملے گا تو یہ مشن اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن جائے گا اور وہ اسے ہر حال میں پورا کرے گا۔ اس کے پروفیشنلزم اور اپنے کام کی مہارت اور جاں فشانی سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ اسے کچھ دیر تک یوں ہی منہمک دیکھ کر اسے ٹوکنا مناسب نہ سمجھا۔ یک ٹک اس کی طرف دیکھتے رہے اور پھر بولے، کیپٹن عبد المعیز، ان تمام مجرموں کا انکاؤنٹر کرنا اصل ایشو نہیں ہے۔ اصل مقصد ان کو پکڑ کر ان سے جڑے تمام لوگوں اور غداروں کا سراغ لگانا ہے جو وطن کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جب تم ان میں سے کسی ایک پر بھی ہاتھ ڈالو گے تو نہ صرف سب کچھ واضح ہو جائے گا بلکہ کرنل منیب خان کے قتل کی گتھی کو بھی تم سلجھا لو گے۔ یس سر، میں کافی حد تک سمجھ چکا ہوں، کوشش ضرور کروں گا۔ ویسے کیا کرنل صاحب کے قتل کا تعلق بھی اسی مشن اور اس سے جڑے لوگوں سے ہے؟ وہ سوالیہ انداز میں گویا ہوا دفعتاً اپنے باپ کی طرف سے کرنل منیب کے قتل کے کیس سے دور رہنے کی تلقین ذہن میں آئی تب اس نے پوچھا، زیادہ علم نہیں ہے مجھے، بس شک کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو شہید کے خون کا قرض ہم ادا کر دیں گے۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے قابل ورکر اور اینالسٹ تھے کرنل صاحب، ان کا قتل ہمارے اور ملک دونوں کے لیے بڑا ناقابل تلافی نقصان ہے۔ کرنل شبیر کے لہجے میں بے پناہ دکھ اور ان کے لیے عقیدت تھی۔ اوکے سر، میں ٹیم ارینج کر کے آپ کو آگاہ کرتا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ موت کے منہ میں جا کر واپس آنا ہم جیسے گمناموں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پوری کوشش ہوگی میری یہ مشن وقت سے پہلے مکمل کر پاؤں سر۔ وہ جوش سے گویا ہوا تو کرنل صاحب نے مسکرا کر سر ہلایا اور موضوع سے ہٹ کر اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا کر گویا ہوئے، ڈاکٹر ماہنور کیسی ہیں؟ اور سنا ہے کہ کرنل بشارت بھی آؤٹ آف کنٹری ہیں، مہوش کا بچپنا ویسے ہی قائم ہے نا؟ انہوں نے کئی سوالات کیے، ان کا لہجہ شگفتہ تھا۔ بابا اپنے کسی پرسنل کام سے ہی ملک سے باہر گئے ہیں، کچھ دنوں تک واپسی ہے ان کی۔ وشی کی کچھ باتوں پہ کبھی کبھار مجھے بہت حیرت سی ہوتی ہے سر،
اور مانور اپنے کام میں بزی ہیں۔ ایک اچھی بہو ہونے کی پوری کوشش کرتی ہیں وہ، اس نے نرم لہجے میں ان کو بتایا۔ ان کو حیرت نہیں ہوئی کرنل صاحب کے منہ سے اپنے گھر والوں کے بارے میں سن کر۔ وہ جانتا تھا کہ کرنل منیب کے بہت گہرے دوست تھے اور وہ مانور کے بابا کے توسط سے کرنل شبیر کو جانتا تھا۔ اسے خوشی بھی تھی کہ وہ ان سے پہلی ملاقات کر رہا ہے اپنے چیف کی حیثیت سے۔ وہ اس کے سامنے موجود تھے۔ بہت اچھی بات ہے، ایک اچھی بیوی بننے کی کوشش نہیں کرتی مانور؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ ان کے سوال پر اس نے ابرو اچکا کے ان کو دیکھا، اپنے تاثرات نارمل کیے اور بولا، سر آپ بخوبی جانتے ہیں ڈاکٹر مہنور کو، میں ایک بیچارہ شوہر کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس کے جواب پر ان کا کہا بے ساختہ بلند ہوا۔ آہاں، ویل سیٹ، بیچارہ، ویسے مرد بیوی کے معاملے میں بیچارہ ہی ہو جاتا ہے اور شاید پسند بھی کرتا ہے اپنی بیچارگی کو، مگر مہنور بہت اچھی بچی ہے۔ ان کے شگفتہ انداز نے اس کو محض مسکرانے پر مجبور کیا۔ سنجیدہ ہو کر یکدم اس نے اجازت چاہی۔ سر آئی ہیو ٹو گو، جو بھی پیش رفت ہوگی آپ کو آگاہ کروں گا، آپ ضرور دعا گو رہیں سر۔ کین آئی گو سر؟ اس نے سلیوٹ کر کے اجازت چاہی۔ شور، اللہ پاک تمہیں کامیابی دے اور تم کامران ہو کر لوٹو کیپٹن، آمین۔ انہوں نے دل سے دعا دی۔ السلام علیکم سر، اس نے سلیوٹ کر کے باہر کی راہ لی۔ کرنل شبیر اس دھوپ چھاؤں جیسا مزاج رکھنے والے نوجوان سے پہلی ملاقات میں بے حد متاثر نظر آئے تھے۔ مانور کے حوالے سے وہ ان کو بے حد عزیز ہو چکا تھا۔ اس کے جذبے کو دیکھ کر ہی انہوں نے یہ مشن اس کے حوالے کیا تھا۔ انہیں ہر حال میں مانور کی مدد کرنی تھی اور اپنے شہید دوست کے سامنے سرخرو ہونا تھا۔ سارا اور بلال نے اس سے عبد المعیز کے خوشگوار رویے کی بابت پوچھا تو وہ ٹال گئی، مگر سارا کے بار بار اصرار پر اسے سب بتا دیا۔ سارا کا خیال اور مشورہ تھا کہ اب اسے پہل کرنی چاہیے۔ اس کی اچانک غیر حاضری پر بیوی کی حیثیت سے اس سے سوال جواب کرنے چاہیے۔ پھپھو بھی صبح عبد المعیز کی خیریت پوچھ رہی تھی اور وشی نے تو اس کے کان کھا لیے تھے کہ عبد المعیز کہاں ہے اور اچانک کہاں چلا گیا۔ کچھ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے عبد المعیز کو کال کی تھی۔ 2 بیلز کے بعد تیسری بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ مانور کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ مقابل نمبر پہچان کر چھوٹتے ہی کہا، کیپٹن ڈاکٹر مہنور صاحبہ فرمائیں۔ اگر تمہیں میری خیریت مطلوب ہے تو میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں بتانا ضروری سمجھتا بھی نہیں ہوں۔ اس دن کی ملاقات کے بعد زیادہ ضروری اس لیے نہیں سمجھا کہ تم بیویوں کی طرح سوال جواب کر کے کہیں میرا دماغ خراب نہ کر دو، اور دیکھو ایسا ہو بھی رہا ہے۔ اس کے پاس اس کے سوالوں کے سبھی جواب تھے اور اپنی الگ توجیحات بھی تھیں۔ اس کی بات پر مہنور کو یکدم غصہ آیا۔ میں نے آپ کا دماغ خراب نہیں کیا کیپٹن صاحب، ایک خواہش کی تھی کہ میری زندگی آسان کر دے، مگر نہیں، یہاں تو موصوف کے وہی نخرے ہیں۔ ویسے مجھے آپ کی خیریت کا پورا یقین رہتا ہے۔ پھپھو اور وشی کی تسلی کے لیے میں نے کال کی ہے۔ اس نے بھی جواباً تابڑ توڑ حملے کیے۔ ہاں، نخرے ہی تو تم نہیں اٹھا پاؤ گی، تمہاری زندگی آسان کرنے کے لیے ہی تم سے دور ہوا ہوں، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں، جلدی آؤں گا۔ ویسے یاد کر رہی تھی مجھے؟ سچ بتاؤں بہت یاد کیا میں نے تمہیں، تم سے واقعی امپریس ہو چکا ہوں۔ تم اچھی کولیگ تو ہو ہی، اچھی بیوی بھی ثابت ہو سکتی ہو۔ آئی تھنک مجھے ٹرائی کرنا چاہیے، کیوں ٹھیک کہا نا میں نے؟ آخری بات اس نے گمبھیر لہجے میں کی تو مانور کی کیفیت عجیب سی ہونے لگی۔ وہ چند لمحے اس کی خوبصورت آواز کے سحر میں جیسے کھوسی گئی تھی۔ سارا غصہ اور تیز تراری اڑنچھو ہو گئی۔ وہ خود پر قابو پا کر بولی، آپ مشکل باتیں کرتے ہیں کیپٹن عبد المعیز، اور میں آسانیوں کی قائل ہوں۔ ویسے انکل کب واپس آ رہے ہیں؟ یہاں پھپھو تو شدت سے ان کی منتظر ہیں۔ اس سے بات چیت اسے اچھا تاثر دے رہی تھی، تبھی موضوع بدل کر بولی، عبد المعیز کو اس کی چالاکی بھائی یعنی وہ ہوشیار بھی تھی۔ میں بھی اپنا کام ختم کر کے واپس آ ہی رہا ہوں مانور، اور بابا کا کچھ پتہ نہیں، سنا ہے تمہاری ورک شاپ اور سیمینار ہے اگلے ہفتے۔ بلال نے بتایا تھا۔ اب تم یہ بھی کہو گی کہ میں تم پر نظر رکھتا ہوں؟ تنگ دل اور شکی شوہر نہیں ثابت ہوں گا، بلیو می۔ خوشگوار لہجے میں کہتا وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ مجھے لگتا ہے فون کال کاٹ دینی چاہیے کیپٹن، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ مہنور نے گھڑی کی طرف دیکھا اور ڈرائیور کو کال کرنے کا سوچا، جو کافی لیٹ ہو گیا تھا، جبکہ عبد المعیز نے فون کان سے ہٹا کر آنکھیں بند کر کے ایک بار پھر وہی منظر محسوس کیا تھا جب وہ اس کے بے حد قریب تھا۔ وہ لمحہ اس کی سوچوں میں اسے عجیب سی خوشی اور سرمستی بخش رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کے ساتھ، شاید محبت دل میں اپنا گھر بنا رہی تھی۔ کرنل بشارت خان، جو کہ کچھ عرصہ پہلے تک ملٹری
اتاشی کے طور پر کام کرتے تھے، اب ریٹائرڈ لائف گزار رہے تھے، مگر اب تک ان کا واسطہ خفیہ اداروں اور ان کے اہم کاموں سے رہتا تھا۔ جب بیرون ملک تھے تو ان کی جو افواہ ملی وہ یہ تھی کہ ان کے بیٹے کو کرنل منیب کے قاتلوں کا سراغ لگانے کا کام سونپ دیا گیا ہے۔ انہوں نے وہیں سے کال کر کے تسلی کرنی چاہی تھی۔ کیپٹن عبد المعیز نے ان کو بہت آسان لفظوں میں سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو شہر کے ٹارگٹ کلرز کے بارے میں وہیں رہ کر نہ صرف معلومات اکٹھی کرے گا بلکہ ان کے خلاف کارروائی بھی کرے گا۔ انکل منیب کے قتل کی تفتیش سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کی بات پہ وہ پرسکون ہو گئے تھے، مگر در پردہ وہ پریشانی میں گر گیا تھا۔ اس کے بابا کا بار بار اس کو اس معاملے سے دور رہنے کی تنبیہ اور خود ان کا اس معاملے سے دور اور الگ تھلگ رہنا اسے چونکا گیا تھا، مگر وہ کیوں اپنے باپ کے بارے میں غلط سوچ رہا تھا؟ یہ سوچ آتے ہی وہ جھٹک دیتا تھا۔ آپو، آپ جا رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، میں پھپھو کو بالکل بھی تنگ نہیں کروں گی، کارٹونز بھی نہیں دیکھوں گی اور اچھی بچی بن کر رہوں گی۔ ویسے انکل تو واپس نہیں آ رہے، پتہ ہے وہ مجھے بہت گندے اور عجیب سے لگتے ہیں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے آپو۔ آخری بات اس نے آنکھوں میں خوف سمو کر کہی تو ماہنور نے اسے ڈانٹا۔ ایسے نہیں کہتے، سب بہت اچھے ہیں، آئندہ ایسے نہیں سوچنا وشی، ویسے بھی تم اچھی بچی ہو، اس کا اندازہ ہے مجھے۔ ماہنور نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا، آپو آپ ابو جی کو بھی لے آئیں وہاں سے اللہ کے پاس جا کر۔ اس نے معصومیت سے کہا تو ماہنور اس کی بات پر دکھی ہو گئی۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اسے اپنے پاس بٹھا کر اپنے سینے میں سمو لیا اور بولی، جانے والے کہاں واپس آتے ہیں وشی، میں آپ کے لیے ٹوائز اور بکس لاؤں گی۔ وہ اسے کچھ کاٹتے ہوئے بولی تو وہ خوش ہو گئی۔ میں تمہارے اکیلے جانے سے پریشان ہوں ماہنور، تم مہوش کی فکر مت کرنا، پھپھو نے اندر آتے ہوئے کہا اور ملازمہ کو اس کے پریس شدہ کپڑے بیگ میں رکھنے کا اشارہ کیا۔ میں اکیلی تھوڑی ہوں، ڈھیروں ڈاکٹرز اور میرے کولیگز ہیں میرے ساتھ، سارا اور بلال نہیں ہیں تو کیا ہوا، باقی سب بھی اپنے ہی ہیں پھپھو۔ اس نے صبیحہ بیگم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، آپو آپ عبد المعیز بھائی کو بلا لو اپنے پاس، یا ان سے کہو کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں۔ وشی نے چٹکی بجا کر ایک آسان مشورہ دیا تو پھپھو بولی، مہوش ٹھیک کہہ رہی ہے، مگر عبد المعیز پتہ نہیں کہاں ہے، کال کی تھی میں نے، نمبر بزی جا رہا تھا۔ ان کے لہجے میں اپنے بیٹے کے لیے فکر تھی۔ کیپٹن صاحب سے بات ہوئی تھی میری پھپھو، آپ کو بتانا بھول گئی، سوری، وہ بالکل ٹھیک ہے، ماہنور نے تسلی امیز لہجے میں کہا تو پھپھو نے سر ہلایا اور اسے خود میں بھینچ کر بولی، بیٹی ہو تم میری، اپنا خیال رکھنا اور مجھ سے رابطے میں رہنا۔ ان کے لہجے میں بے حد پیار تھا۔ میری پیاری سی پھپھو، حد کرتی ہیں آپ بھی، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی میری طرف سے، میرا جانا ضروری نہ ہوتا تو یوں آپ اور وشی کو اکیلا چھوڑ کر کبھی نہ جاتی۔ سارا اور بلال سے کہا ہے کہ وہ آپ سے اور وشی سے ملنے آیا کریں گے، ویسے دونوں جلد شادی کر رہے ہیں۔ ان کے کندھے سے سر ٹکا کر اس نے خوشی سے بتایا تو وہ بے حد خوش ہوئی اور بولی، ماشاءاللہ، یہ تو خوشی کی بات ہے، کیوں وشی؟ انہوں نے کپڑے دیکھتی مہوش کو پکارا تو وہ خوشی سے کھلکھلا کے بولی، سارا اور بلال دلہا دلہن بنیں گے، میں تو بھنگڑا ڈالوں گی آپو۔ ابھی چلیں وہاں؟ اس نے ضد کرتے ہوئے کہا تو ماہنور نے اسے پیار سے آنکھیں دکھائیں اور بولی، نام نہیں لیا کرتے وشی، اور شادی ابھی نہیں ہو رہی، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ مگر آپو وہ میرے دوست ہیں، دونوں بہت اچھے بچے ہیں، پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے، سارا نے یہ بات خود بھی مجھے بتائی تھی، وہ راز ترانہ انداز میں اسے بتا رہی تھی۔ وشی کیپ کوائٹ، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اس کی بات پر جہاں ماہنور نے اسے گھرکا تھا وہاں پھپھو بھی مسکرا دی۔ وشی نے منہ بنا لیا تھا۔ عبد المعیز نے اپنی جگہ کا شان کو لاہور بھیج کر خود یہاں سے ثبوت اکٹھے کرنے کا سوچا تھا۔ ایک تو آدمی پر اس کو شک تھا، اسے مختلف قسم کی خبریں مل رہی تھیں، وہ اب چوکنا ہو گیا تھا، مزید یہاں بس 2-3 دن ہی رکنا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ ماہنور کو ساتھ ہی واپس لاہور گھر لے جائے گا۔ وہ آج کل اپنی ورک شاپ کی وجہ سے پنڈی میں ہی تھا۔ وہ جب بھی ماہنور کے بارے میں سوچتا تو یکدم دل اس سے ملنے کی، اسے دیکھنے کی عجیب سی چاہ میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ 3 دن وہ خود سے لڑتا رہا۔ چوتھے دن جب صبر نہ ہوا تو آرمی میڈیکل کیمپ پہنچ کر اپنے تئیں اس نے ماہنور کو امپریس کرنے کے لیے کمانڈو یونیفارم زیب تن کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھی، وہ اس کو کام کرتے دیکھنے لگا۔ وہ فارغ ہوئی تو وہ اس کو اپنے اپارٹمنٹ لے آیا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں کافی بناتا ہوں، اس نے ماہنور سے کہا جو سلیقے سے رکھی گئی اشیاء کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ اگر سب موجود ہے تو میں بنا دیتی ہوں، اس نے سہولت سے جواب دیا۔ وہ جانتی تھی کہ عبد المعیز نے کبھی کچن کا رخ نہیں کیا تھا، مگر یہاں وہ غلط تھی۔ یہ طے ہوا تھا کہ آج لنچ کے بعد کافی مل کر بنائیں گے، مگر آج تم میری مہمان ہو تو میرے ساتھ
تو میرے ہاتھ کی کڑوی کسیلی کافی تمہیں پینی ہی پڑے گی۔ وہ اس کے قریب آ کر اپنے ہاتھ سے اس کی ناک کھینچ کر قدرے نرم لہجے میں بولا۔ وہ ایک دم اس کی اس حرکت پر گڑبڑا کر رہ گئی اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یونیفارم چینج کر کے اس نے بڑے ہی سلیقے سے کافی بنائی اور کمرے میں لے آیا۔ وہ یونیفارم بدل کر اسے نماز پڑھنے میں مصروف نظر آئی۔ وہ خاموشی سے اس کی حرکات دیکھتا رہا۔ ماہنور کا سیل فون مسلسل بج رہا تھا۔ چاروں ناچار عبد المعیز کو کال اٹینڈ کرنی ہی پڑی کیونکہ ڈاکٹر بلال کا لنک لکھا نظر آ رہا تھا۔ السلام علیکم میری اچھی سی دوست، کیسی ہے؟ جانتا ہوں ورک شاپ مزے کی چل رہی ہوگی، ادھر بھی مزے ہیں اپنے یار۔ میں نے سوچا کہ اس کٹ خنی بلی سارا سے پہلے میں تمہیں اہم خبر دے دوں کہ جلد ہی ہم دونوں رشتہ ازدواج میں بننے جا رہے ہیں۔ مجھ سے خوشی برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی ماہنور، بلال نے ایک ہی سانس میں پرجوش ہو کر کہا تو عبد المعیز نے کمرے سے باہر آ کر جاندار قہقہا لگایا اور بولا، واہ کیا بات ہے جناب، قید بامشقت ہونے جا رہی ہے جناب کو، اور اتنی خوشی اور ایکسائٹمنٹ۔ اس کی آواز سن کر بلال تقریباً اچھل ہی پڑا اور قدرے حیرانی سے بولا، تو عبد المعیز، یہ تیرے پاس ماہنور کا فون کیا کر رہا ہے؟ اور ماہنور خود کہاں ہے؟ کہیں تو اپنے پیشے سے مجبور ہو کر اس کی جاسوسی تو نہیں کر رہا؟ اس نے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ ماہنور کا فون کیا، میں تو ماہنور کو خود اپنے پاس لایا ہوں، اور زیادہ اوور ایکٹنگ کی ضرورت نہیں۔ خود تو مشورے دیے تھے تم نے ڈاکٹر بلال، یاد کرو ذرا۔ ویسے حیرت کی بات ہے، اپنی بیوی کے پاس ہونے پر بھی مجھ پر اس قدر شک کیا جا رہا ہے۔ ابھی تو میں نے اسے چھوا بھی نہیں، کل کلاں کو ہمارے بچے ہوں گے تو تم لوگ حیرانی سے کہیں مر ہی نہ جاؤ۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ بلال پاگل ہوتے ہوتے بچا، مگر خوشی بھی بہت تھی۔ یا اللہ، کیا بتاؤں کتنا خوش ہوں میں۔ چلو اچھا ہے، عقل آ ہی گئی جناب کو، اس نے بھی شرم دلاتے ہوئے کہا تو عبد المعیز نے دانت پیس کے کہا، سب گر آتے ہیں، تجھے بھی سکھاؤں گا۔ چل اب رکھ، اور ہاں بہت مبارک ہو، میں اور ماہنور دیکھنے آئیں گے تیری مخدوش حالت۔ ویسے بھی کٹ خنی بلی سارا تیرے بال نوچ ہی نہ لے کہیں، اور تو جانتا ہے کہ مجھے گنجے دوست بہت برے لگتے ہیں۔ بلال نے اس کے مذاق پر قہقہا لگایا۔ عبد المعیز، کافی ٹھنڈی ہو گئی ہے اب تو۔ کس کی کال ہے؟ پیچھے سے ماہنور نے آ کر کافی میز پر رکھ کر اس سے پوچھا تو ماہنور کے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے اس نے بلال سے کہا، بلال کافی کا دور چل رہا ہے، پھر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ ماہنور کے ہاتھ کی یا تیری کڑوی کسیلی کافی؟ بلال نے پوچھا۔ جو بھی ہے ٹاپ سیکرٹ ہے، ویسے بھی میاں بیوی اپنے سیکرٹس شیئر کرتے اچھے نہیں لگتے۔ یہ کہہ کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور کافی کا گھونٹ لینے کے ساتھ ہی ماہنور کو دیکھا جس نے اس کی اس بات پر نفی میں سر ہلایا۔ کیپٹن عبد المعیز کے چہرے پر مسکان ٹھہر سی گئی تھی۔ رات کے کسی پہر مہوش برے خواب کے زیر اثر چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ پاس سوئی سبیحہ بیگم نے جھٹکے سے اٹھ کر اسے اپنے حصار میں لیا، اسے پیار کیا، تسلی دی۔ وہ رو رو کر ابو جی اور ماہنور کو پکار رہی تھی۔ وہ اس کی حالت جانتی تھی، تبھی اس کو خود سے لگا کر تھپ تھپا کر چلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ خوف کے زیر اثر غلط سلط بول رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آنکھیں موند گئی۔ انہوں نے اسے خود سے الگ کر کے آرام سے لٹایا، اس پر کمفرٹر ڈال کر کمرے میں موجود کھلی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ صحن میں موجود درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ اور خوبصورت پھولوں سے آنے والی مہک کو نم آنکھوں سے اپنے اندر اتارا۔ ایک نظر سکون سے سوئی مہوش پر ڈالی اور اپنے بھائی منیب کو یاد کرتے ہوئے ماضی کے بھول بھلیوں میں کھو سی گئی تھی۔ وہ دن بھی ایک خاص دن کی طرح ان کی زندگی میں خوشی لے کر آیا تھا جب انہوں نے عبد المعیز کو پہلی بار دیکھا تھا اور گود میں لیا تھا۔ بشارت کا رویہ شادی کے 5 سال گزرنے کے بعد بھی ان سے لیا دیا ہی رہتا تھا۔ منیب اور بشارت دور کے رشتہ دار تھے۔ والدین کی باہمی رضامندی پر سبیحہ کی شادی بشارت سے کر تو دی تھی، مگر منیب اس رشتے سے نیم رضامند تھے۔ وہ اپنی بہن سبیحہ سے 2 سال بڑے تھے۔ منیب کی طرح بشارت بھی پاک آرمی میں کیپٹن تھے۔ منیب نے کسی کو بتائے بغیر ISI جوائن کر لی تھی۔ شادی کے اول دن سے بشارت کا رویہ سبیحہ سے عجیب لا تعلقی والا ہی تھا۔ ان کے آنگن میں اب تک کوئی پھول نہ کھلا تھا۔ 3 سال بعد جب منیب بھائی کی شادی ہوئی، ان کی شادی کے 2 سال بعد جب سبیحہ نے بھائی کے آنگن میں پھول کھلنے کی خبر سنی تو بہت خوش ہوئی تھی۔ انہی دنوں منیب کو پتہ چلا کہ بشارت کے تعلقات صبرینہ نامی ماڈل سے چل رہے ہیں، جو کہ ایک طوائف کی بیٹی تھی۔ منیب نے بہن کو نہ بتایا اور بشارت پر نظر رکھنے لگے۔ بشارت نے اب تک تو سبیحہ کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، جہاں پوسٹنگ ہوتی وہ اسے ساتھ لے جاتا، مگر وہ در پردہ سبیحہ کو دھوکہ دے رہا تھا۔
اور اپنی آزاد رنگین طبیعت کے باعث صبرینہ کے جذبات سے بھی کھیل رہا تھا۔ اسے نکاح کا جھانسا دے کر اس سے ناجائز تعلقات قائم کر کے وہ سکون سے تھا۔ سبیحہ کو دن رات بانجھ ہونے کا طعنہ دیتا مگر وہ خاموشی سے سنتی رہتی، ایک لفظ شکایت زبان پر نہ لاتی تھی۔ ایک دن بشارت کے ڈیوٹی پر جانے کے بعد دستک ہونے اور اندر آ کر سب کچھ بتانے والی ہستی کو دیکھ کر سبیحہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اجڑی حالت میں وہ خوبصورت نازک اندام لڑکی اسے بشارت کے گناہ کی داستان سنا رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ سبیحہ پر تو جیسے سکتہ سا طاری ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک اسی کیفیت میں رہنے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر صبرینہ کے سامنے رو دی تھی۔ جب مرد بد کرداری اور بے راہ روی کے راستے پر چل پڑتا ہے تو خاندانی وقار، عزت اور عہدہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس نے اپنی نرم دل طبیعت کے باعث صبرینہ کو تسلی دی، اسے یقین دلایا کہ وہ بشارت کی امانت کو کبھی نقصان پہنچنے نہیں دے گی، کیونکہ بقول اس کے بشارت اسے اور اپنے گناہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ اس نے صبرینہ کے آنسو پوچھے۔ دل تو کب کا بشارت کی طرف سے ٹوٹ سا گیا تھا مگر اب کسی اور کو مرتا دیکھنا اسے گوارا نہ تھا۔ اپنی ایک دوست کے توسط سے اسے وومن ہاسٹل میں رہنے کا ٹھکانہ لے دیا۔ بشارت سے بات کی، وہ اس عجیب و غریب نرم دل عورت کے حسن سلوک کو دیکھ کر رہ گیا۔ اس نے بشارت سے کہا کہ وہ صبرینہ سے نکاح کر لے اور اسے یہی گھر لے آئے مگر وہ نہیں مانا۔ بشارت سے یہ منوانے میں اسے بے حد مشکل پیش آئی کہ اس ننھی جان کا کوئی قصور نہیں تھا جو کچھ مہینوں بعد صبرینہ کی کوکھ سے جنم لینے والی تھی، اور یہ کہ صبرینہ کی خواہش کے مطابق وہ اس کے بچے کو اپنا لے گی۔ اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ وہاں سے دوسرے شہر لے آیا اور ٹرانسفر کروا لیا۔ وہ صبرینہ کی مسلسل خبر گیری کرتی رہی، اسے تسلی دیتی رہی۔ آخرکار ایک دن وہ بھی آیا جب صبرینہ ایک ننھی جان کو دنیا میں لا کر اس دار فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ اپنی یہ امانت، خوبصورت سا گل گوتھنا سا بچہ سبیحہ بشارت کے حوالے کر دیا، جسے پا کر بشارت تو خوش تھا ہی مگر سبیحہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ منیب نے مسلسل بشارت پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ اسے جب سبیحہ کی بابت معلوم ہوا کہ اس نے صبرینہ کو پناہ دی ہے، اس نے بہن کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، اسے کہا کہ وہ بشارت جیسے گھٹیا کردار شخص سے علیحدگی اختیار کر لے، مگر وہ تو مستقبل میں آنے والی اس ننھی جان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، کیونکہ وہ اسے اور صبرینہ کو تحفظ دینا چاہتی تھی۔ اس نے انکار کر دیا تھا اور بھائی سے کہا تھا کہ وہ بشارت کے ساتھ خوش ہے۔ جنم صبرینہ نے اس بچے کو دیا جبکہ ممتا کا نور سبیحہ کے سارے وجود پر چھا گیا تھا۔ صبرینہ کی موت پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اس کے چہرے کو بوسہ دیا اور بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کا نام عبدالمعیز رکھ دیا تھا۔ اس کے ذہن میں محض یہی سوچ آئی کہ دنیا والوں نے تو صبرینہ کو کبھی عزت نہ دی، اور اگر وہ اس کے بچے کی حفاظت کا سامان نہ کرتی تو وہ بھی محض ایک گالی بن کر رہ جاتا۔ وہ ننھا وجود جو بالکل پاکیزہ تھا، اسے کیا خبر کہ اس کو وجود میں لانے والے ان دو کرداروں نے کیسے اندھیری راتوں میں ناجائز تعلقات استوار کر کے رب کی نافرمانی بھی کی اور اس کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے قتل کا منصوبہ بنائے بیٹھے تھے۔ بشارت نے ایک نظر اس بچے پر ڈالی۔ کچھ دیر تک اپنے گناہ پر ندامت ہوئی مگر باپ بننے کے احساس نے وہ ندامت بھرا احساس چھین کر خوشی رگو پے میں بھر دی۔ عبدالمعیز، اللہ کا پیارا نام۔ عبدالمعیز مطلب عزت دینے والا۔ یہ اس کا بندہ ہے، اس رب کی عطا ہے جو ذلت کے گڑھے میں پھنسی صبرینہ کو سبیحہ کے نیک عمل کی وجہ سے عزت دے گیا اور وہ دنیا کے سوالوں اور دکھوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہائی پا گئی تھی۔ منیب کچھ عرصہ بہن سے ناراض رہے مگر کچھ ماہ بعد جب ماہنور اس کی زندگی میں رحمت بن کر آئی تو اسے اپنی بہن حق بجانب لگی جس نے ایک معصوم کی جان بچا کر اپنی سونی گود بھری تھی۔ 3 سال بعد منیب کے ہاں مہوش نے جنم لیا اور بیوی ہمیشہ کے لیے داغے مفارقت دے گئی تو اس نے پھر سے بشارت اور بہن سے وہی تعلقات استوار کر لیے جو کبھی ماضی میں ان کے درمیان تھے۔ سبیحہ عبدالمعیز کے ساتھ اپنی بھتیجیوں سے ملنے جاتی، ان سے بے حد پیار کرتی، ان کی ہر خواہش پوری کرتی۔ منیب بھی عبدالمعیز سے بے حد پیار کرتا تھا، اپنی بیٹیوں میں تو اس کی جان تھی۔ بچے پڑھ لکھ کر جوان ہو گئے تھے۔ عبدالمعیز کا راز صرف منیب ہی خاندان میں جانتے تھے۔ ماہنور آرمی ڈاکٹر بنی اور عبدالمعیز نے کمانڈو ٹریننگ کے بعد باپ کی خواہش پر خفیہ ادارہ جوائن کر لیا تھا۔ ماہنور کو اپنا یہ مغرور سا کزن شروع سے ہی بے حد عجیب لگتا تھا۔ بشارت خان نے بچپن سے اس پر اپنا ہولڈ رکھا تھا، وہ بھی اپنے باپ کے حکم کو حرف آخر سمجھ کر سر تسلیم خم کرتا آیا تھا۔ رات نہ جانے کتنی بیت چکی تھی، دور کہیں فجر کی اذان گونجی تو سبیحہ نے بے ساختہ ماضی کی یادوں سے حال میں قدم رکھ کر اپنے پیارے بیٹے کی خوبصورت تصویر کو چھوا اور اسے دعا دی،
یا اللہ عبد المعیز کو ہدایت دے، وہ باپ کی طرح ضدی اور اکھڑ تو ہے ہی، کیونکہ اس کی رگوں میں بشارت کا خون ہے، مگر تو جانتا ہے کہ تربیت میں نے کی ہے اس کی، اسے نرم دلی بھی سکھائی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری یتیم و مسکین بھتیجے کے جذبات کو میرے بیٹے کے کسی بھی عمل سے ٹھیس پہنچے، وہی ٹھیس جو اس کے باپ نے کبھی صبرینہ کو پہنچائی تھی۔ میرے مولا اس کا دل مانور کی طرف موڑ دے، آمین۔ اس کے گرتے آنسو عبد المعیز کی تصویر پہ گر رہے تھے اور دل سے یہی دعا نکل رہی تھی۔ کرنل صاحب کیا رپورٹ ہے؟ کام کہاں تک پہنچا؟ بریگیڈیئر طاہر کرنل شبیر سے استفسار کر رہے تھے۔ وہ اپنے خفیہ میٹنگ روم میں ان کے ساتھ موجود تھے۔ ہمارا شک درست تھا سر، میجر طاہا کی نگرانی میں کیپٹن عبد المعیز اس کیس کو ہینڈل کر رہا ہے۔ کچھ دنوں تک چھوٹی مچھلی ان کے ہاتھ لگی تو بڑا ٹارگٹ خود بخود ہمارے شکنجے میں ہوگا۔ انہوں نے بریگیڈیئر طاہر سے کہا تو وہ قدرے سنبھل کر راز ترانہ انداز اپناتے ہوئے میز پر آگے جھک کر بولے، یعنی آپ چھوٹی مچھلی کو ڈائریکٹ عبد المعیز سے ملوانا چاہتے ہیں؟ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ ان کے لہجے میں حیرانی تھی۔ جانتا ہوں تبھی یہ کہہ رہا ہوں، آپ مجھ پر یقین رکھیں سر۔ انتظار جان لیوا ثابت ہوتا ہے، مگر اس کیس میں جو حقائق وقت پر سامنے آ جائیں وہی سب کچھ کھول دیں گے۔ انہوں نے نرمی سے جواب دیا، مجھے آپ کی قابلیت پر کوئی شک نہیں کرنل۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے بولے، کرنل شبیر نے ان سے اجازت طلب کی، کیس کے سلسلے میں تھوڑی بہت آگاہی ماہنور کو دینا لازمی سمجھا تھا۔ ورک شاپ ختم ہوتے ہی ماہنور لاہور واپس آ گئی تھی۔ اسے اعزازی سند سے نوازا گیا تھا۔ عبد المعیز نے اگلے ہی دن اسے آرمی میڈیکل کیمپ ڈراپ کر دیا تھا۔ وہ سب کچھ یہاں مکمل کر کے ایک بار ہی لاہور واپس جانا چاہتا تھا۔ 2-3 دن تک اس کی کوئی خیر خبر نہیں تھی، نہ ہی اس نے ماہنور سے کوئی رابطہ کیا تھا۔ اسے عبد المعیز کی اسی لا تعلق رویے پر بے حد چڑ ہوتی تھی۔ یہ دھوپ چھاؤں جیسا اپنی مرضی کرنے والا ہم سفر ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، مگر وہ کسی کو کیا کہتی؟ واپسی پر اسے مہوش کی خراب طبیعت کے بارے میں بھی پھپھو کے ذریعے آگاہی ہوئی تھی۔ بشارت صاحب بھی واپس آ گئے تھے۔ اس نے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ وشی بشارت انکل کے سامنے جانے سے کتراتی ہے۔ وجہ معلوم کی تو وشی نے محض اتنا کہا کہ اسے ان کی نظریں خوف زدہ کر دیتی ہیں، حالانکہ وہ تو ماہنور کو بے حد مصروف اصولوں پر چلنے والے سخت گیر سسر اور عبد المعیز کے ایسے باپ محسوس ہوئے تھے جو اسے اپنی مرضی پر چلانا چاہتے تھے۔ ماہنور کے ساتھ ان کا رویہ بس ٹھیک ہی تھا۔ پھپھو بے حد پیار کرتی تھی۔ روٹین کے مطابق آدھا دن ہاسپٹل میں ڈیوٹی کے دوران گزر جاتا۔ گھر آتی تو کچھ کام دیکھ لیتی پھپھو اور وشی کو وقت دیتی، مگر رات ہوتے ہی اسے ابو جی کی یاد بے چین کر دیتی۔ انہیں یاد کر کے سسک پڑتی۔ عبد المعیز کے ساتھ گزرے کچھ اچھے پل یاد آتے تو مسکرا دیتی۔ بشارت انکل کی زبانی اسے معلوم ہوا تھا کہ 1-2 دن تک عبد المعیز لاہور آنے والا ہے، مگر وہ اس کا کام جانتی تھی، کیا پتہ وہ گھر آئے یا نہیں۔ انہی سوچوں میں تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، جب شبیر انکل کی فون کال کے بارے میں خیال آیا۔ وہ ڈیوٹی آورز میں ان سے کال کرتے رہے، مگر ان سے بات نہیں ہو پائی تھی، کیا پتہ کوئی خبر ابو جی کے بارے میں ہو۔ یہ سوچ کر اس نے ان کا نمبر ملایا جو انہوں نے ریسیو کر لیا۔ رسمی سلام دعا کے بعد جب اس نے قتل کے کیس میں پیش رفت کا پوچھا تو انہوں نے اسے کہا، ماہنور، بات یہ ہے کہ کیس انڈر آبزرویشن ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق یہ بات تو سامنے آ چکی ہے کہ ان کو گردن پر بلٹس مار کر شہید کیا گیا تھا، مگر جو جائے واردات سے پسٹل ملی ہے اس پر کرنل صاحب کے اپنے فنگر پرنٹس ہیں، جیسا کہ ان کے قتل کو خودکشی ثابت کرنے کے لیے کوشش کی گئی ہے۔ مگر تم پریشان مت ہونا، میں پوری کوشش کر رہا ہوں، اور اب تو ڈپارٹمنٹ بھی تیزی سے حرکت میں آ گیا ہے۔ انہوں نے اسے تسلی دی، مگر وہ ان کی بات سن کر چیخی۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور غم سے نمی سی آ گئی تھی۔ انکل، ایسا نہیں ہے، جھوٹ ہے یہ بالکل۔ مہوش اور ہماری ملازمہ زبیدہ بھی اس واقعے کی گواہ ہیں۔ ظالموں نے دونوں کو کمرے میں بند کر کے میرے ابو جی کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا تھا۔ اگر آپ کہتے ہیں تو وشی آپ کو پوری تفصیل بتا سکتی ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ یہ سب اس کے سامنے آئے یا ذکر کیا جائے تو اس کی حالت عجیب و غریب سی ہو جاتی ہے۔ انکل، میں بہت پریشان رہنے لگی ہوں، کس طرح یہ معاملہ حل ہوگا؟ آخر میں دکھ سے کہتے ٹھنڈی سانس بھر کر اس نے اپنی پریشانی ان پر واضح کی۔ تم خود کو ریلیکس رکھو، تمہیں اپنی بہن کا خیال رکھنا ہے، اپنے اللہ کے بعد مجھ پر بھروسہ ہے تو امید رکھو۔ ویسے تم نے عبد المعیز سے ذکر کیا اس بارے میں؟ وہ حیران ہو کر جانچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نہیں، انکل سے کہا تھا، انہوں نے تسلی دی تھی، اور عبد المعیز کے کاموں کے بارے میں مجھے نہیں پتا۔ انکل، میری آخری امید آپ ہی ہیں، وہ پر امید ہو کر بولی۔ کرنل شبیر کے سامنے اپنے دوست کا ہنستا مسکراتا چہرہ اور اس کا مردہ بے بس گولیوں سے چھلنی جسم آ گیا۔
ان کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ چند لمحے خود پر قابو پا کر وہ بولے، تمہاری امید اور آس کبھی نہیں ٹوٹے گی ماہنور بیٹا، چلو اب تم آرام کرو، اللہ حافظ۔ جزاک اللہ انکل، اللہ حافظ، اس نے بھی سسکتے لبوں سے کہتے فون کان سے ہٹایا اور رونے لگی۔ خود کو نارمل کرنے میں اسے کئی لمحے لگ گئے تھے۔ کیپٹن عبد المعیز نے گزرتے کچھ دنوں تک تو ڈاکٹر ماہنور کے لمس کا سرور اپنے دل و دماغ میں محسوس کیا، مگر اپنے رشتے کو آگے بڑھانے سے بڑھ کر یہ مشن اس کے لیے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ ماہنور کی باتوں کا لا یعنی جواب دے کر اسے خود سے بدظن تو نہیں، ہاں مگر کچھ عرصے کے لیے دور ضرور کرنا چاہتا تھا تاکہ یکسوئی سے اپنا کام کر سکے۔ اسے تمام حقائق ثبوتوں کے ساتھ اکٹھے کر کے میجر طاہا کو دینے تھے۔ حقیقتیں آشکار ہونے میں بھی اسے بہت مشکلات کا سامنا تھا، مگر پھر بھی ایک دو جگہ سے کچھ نہ کچھ ضروری معلومات مل گئی تھی۔ اپنے خفیہ اپارٹمنٹ کے خفیہ کمرے میں کاشان اور عبدالرؤف کے ساتھ موجود تھا، جو اس کی ٹیم کے سیکرٹ ایجنٹ تھے۔ سر اکرام الدین اصل میں الیگزینڈر مائیکل ہی ہے، جو اپنی شناخت چھپا کر ایک مذہبی مسلمان کا روپ دھارے کچھ عرصے سے اس جگہ رہائش پذیر ہے جس کی نشاندہی کی گئی تھی۔ عبدالرؤف نے اس کے پوچھنے پر اسے بتایا تو اس نے سر ہلا کر کاشان کی طرف دیکھا اور بولا، کاشان، یہ تو وہی مائیکل ہے جو شاید کچھ سال پہلے زیر حراست بھی رہا تھا، ایسا ہی ہے نا؟ اس نے مائیکل کی تصویر دیکھتے ہوئے سوچوں کو ایک جگہ منطبق کرتے ہوئے کاشان سے استفسار کیا۔ یس سر، اصل میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کچھ ماہ پہلے یہ فرار ہو گیا تھا اور اپنی شناخت چھپا کر دوبارہ یہاں آ دھمکا ہے۔ کاشان نے اسے کافی کا مگ تھماتے ہوئے کہا۔ عبدالرؤف، تم کافی نہیں پیو گے؟ اس نے کاشان کی بات پر سر ہلا کر اس سے پوچھا، جو با ادب کھڑا تھا۔ کاشان اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر کافی کے سپ لینے لگا۔ سر، آپ بھول جاتے ہیں میں صرف چائے پسند کرتا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا تو عبد المعیز کے چہرے پر بھی مسکراہٹ در آئی۔ اوہ میرے یار، وہ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ کبھی تم میری آفر قبول کر کے کافی کی لت لگا ہی لو، مگر تم بھی میری طرح اصولوں کے پکے ہو۔ وہ کیا کہتا ہے شاعر، چھٹتی نہیں ہے منہ کو یہ کافر لگی ہوئی۔ کیوں کاشان؟ اس نے کاشان کے مگ سے اپنا مگ مس کرتے بڑا سا گھونٹ کافی کا بھرا۔ کافی ٹھیک ہی بنی تھی۔ اسے ماہنور کے ہاتھ کی بنی کافی کی بری طرح طلب محسوس ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر عبدالرؤف مسکرا دیا۔ کاشان اور عبدالرؤف، اب تم جانتے ہو کہ تم دونوں کو کیا کرنا ہے۔ یہ اکرام الدین جانتا نہیں ہے شاید ہمیں، ہم وطن کی خاطر ایسے سانپوں کو بلوں سے بھی ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ تم لوگ کوشش کرو اسے میرے ٹارچر سیل تک لانے کی اور میں اپنا کام کرتا ہوں۔ وہ اس کے متعلق رپورٹ تیار کرنے کے لیے ماضی کی فائلیں کھنگالنے کا سوچ رہا تھا۔ وہ دونوں سر ہلا کر چلے گئے۔ وہ کافی کے مزے لیتا سوچوں میں بھی مگن تھا، ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ پر اس کی انگلیاں بھی مسلسل حرکت میں تھیں۔ ایک اہم ایجنٹ اس کی پکڑ میں آنے ہی والا تھا، مگر کیپٹن عبد المعیز نہیں جانتا تھا کہ اس پر کون سی حقیقتیں آشکار ہو کر اس کا سکون تہو بالا کرنے والی تھیں۔ رات اپنے عروج پر تھی، ہر طرف محیط سناٹا تھا، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں کہیں کہیں ارتعاش برپا کر کے ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھیں۔ وشی ماہنور کے پاس ہی سو رہی تھی اور ماہنور بھی اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اسے اپنی موجودگی کا یقین دلائے ہوئے اس کی طرف کروٹ بدل کر سوئی ہوئی تھی۔ دفعتاً اسے اپنے چہرے پر تھپ تھپاہٹ کا احساس ہوا اور پھر آواز آئی، ماہنور! وہ کسمسا کر پھر گہری نیند میں چلی گئی۔ چند لمحوں بعد کسی نے اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھے اور زور سے دبایا اور اپنا جادو بھرا لمس اسے بخشا، اور پھر بالکل اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی نما آواز میں جلدی جلدی بولا، ماہنور جاگو پلیز۔ وہ اس کی آواز سن کر ہڑبڑا کر اٹھی۔ وہ اس کی سانسوں کے انتہائی قریب اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر ملتجی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عبد المعیز، آپ؟ اس نے حیرت سے آنکھیں کھولیں اور زوردار آواز میں اسے پکارنا چاہا، مگر اس کی آواز کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ عبد المعیز کے ابتر حلیے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کم روشنی میں بھی کھل کے رہ گئیں۔ مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے اور آہستہ بولو، وشی سو رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ایک ہاتھ اس کے منہ پر سے ہٹایا اور دوسرا اس کے سامنے کیا جس پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ خون میں تربتر وہ کپڑا دیکھ کر ماہنور دنگ رہ گئی۔ خون کی بوندیں نیچے ماہنور کے پاس پڑے دوپٹے پر گر رہی تھیں۔ اللہ، یہ تو بہت بلیڈنگ ہو رہی ہے، میرے ساتھ چلیں۔ ماہنور نے تیزی سے اس کے زخمی ہاتھ کو پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ اسے لٹایا، نکاحت اور
ایک ہاتھ سے کئی گھنٹے کے ڈرائیونگ کے باعث کیپٹن عبد المعیز کی جان پر بن آئی تھی۔ اس کا حلیہ نہایت ابتر تھا، شرٹ پر جا بجا خون لگا ہوا تھا، چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا اس کی ہتھیلی کے زخم میں سے رشتے خون کو روکنے میں ناکام ثابت ہو رہا تھا۔ تھکاوٹ اور کمزوری کے باعث اس نے اپنے چکراتا سر تکیے پر رکھ کر خاموشی سے آنکھیں موند گیا۔ ماہنور جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لا کر اس کا علاج کرنے لگی۔ اس نے زخم کو دیکھا، بہت گہرا تھا، اسے صاف کیا اور پروفیشنل انداز میں دوا لگا کر پٹی کی۔ وہ آنکھیں کھول کر کبھی اسے دیکھتا اور پھر موند لیتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گرم دودھ میں ہلدی ملا کر لائی اور اسے آرام سے اٹھا کر گھونٹ گھونٹ پلانے لگی اور میڈیسن بھی کھلا دی۔ وہ اب خود میں توانائی محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولا، تھینکس ڈاکٹر، اور سوری یہ سب کرنا پڑا کیونکہ اس وقت مجھے اپنی مدد کے لیے تم سے بڑھ کر کوئی اور مناسب نہیں لگا۔ وہ اس کے گال پر اپنے لمس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نیچی آواز میں بولا جو سرخی دکھا رہا تھا، اٹس اوکے، میڈیسن دے دی ہے، آپ آرام کریں۔ ویسے یہ سب ہوا کیسے؟ جانتی تھی کہ وہ اسے نہیں بتائے گا، مگر پھر بھی اس نے پوچھا، اور پریشان چہرے سے تھوڑی دیر اس کے سرانے بیٹھ کر آرام سے اس کا سر دبانے لگی۔ میں ٹھیک ہوں مانور، تم جاؤ آرام کرو، اور یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک سولجر کی زندگی میں ایسے بہت سے حالات و واقعات آتے رہتے ہیں، تم پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں۔ کیپٹن عبد المعیز نے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی تو وہ نہ مانی اور خاموشی سے سر دباتی رہی۔ عبد المعیز کو سکون محسوس ہوا تو اس نے آنکھیں موند لیں اور نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ ماہنور نے اس کا زخمی ہاتھ کشن کے اوپر رکھ کر اسے کمفرٹر اڑایا اور باہر نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کے کام کا حصہ ہے، مگر اس کی حالت دیکھ کر ابو جی کی خستہ حالت یاد آ گئی تھی۔ نہیں، میں عبد المعیز کو کھونا نہیں چاہتی۔ یا اللہ پاک، عبد المعیز کی مدد فرما۔ یہی دعا اس کے لب پر تھی، آنکھیں نم تھیں اور اس کی حالت دیکھ کر حلق خشک ہو گیا تھا، اس لیے وہ کچن میں آ کر اپنے لیے کافی بنانے لگی۔ کیپٹن عبد المعیز نے جیسے ہی عبد الرؤف اور کاشان کو مائیکل کی تلاش کا حکم دیا، اسے اپنے ایک خاص ایجنٹ کے ذریعے ایک اہم خبر موصول ہوئی تھی، جو ملین اسکاٹ، جو کہ موساد کا ایجنٹ تھا، اپنی شناخت چھپا کر پاکستانی لڑکیوں کی غیر قانونی فروخت کرتا تھا۔ وہ مائیکل کا دوست بھی تھا۔ اسے اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ وہ مارخور اور خفیہ ادارے کو مطلوب ہے۔ چنانچہ اس نے بنا سوچے سمجھے اسے پکڑنے اور اس سے مائیکل کا تمام راز اگلوانے کی ٹھانی، اور بنا عبد الرؤف اور کاشان کو بتائے اسے دبوچنے کے لیے نکل گیا۔ کرنل شبیر کو اطلاع کر دی تھی، یہ بھی صرف اپنی حفاظت کے لیے کیا تھا۔ کئی گھنٹوں کا سفر کر کے اس نے اپنی یہ کوشش بھی کامیاب کر لی تھی، مگر مزاحمت کے دوران جویلین نے اپنا خنجر اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر مار کر اسے زخمی کر دیا تھا۔ اسی اثنا میں اپنے بچاؤ کی خاطر کیپٹن عبد المعیز نے سائلنسر گن سے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس سے حاصل کیے گئے تمام ثبوت ہیڈ کوارٹر پہنچائے اور عبد الرؤف کو کال کی تاکہ وہ اس سے متعلق خبر ڈپارٹمنٹ کو پہنچا دے۔ اس نے عبد المعیز کو زخمی دیکھ کر ہسپتال چلنے کا کہا، مگر وقت کم تھا۔ وہ نہ مانا۔ اسے خود میں بھیج کر زخمی ہاتھ سے ڈرائیونگ کر کے لاہور پہنچا تھا۔ وجہ صرف اور صرف سارہ اور بلال کی شادی اٹینڈ کرنا تھی، جو کہ 2 دن بعد تھی۔ اس کی حالت ناگفتہ تو تھی، مگر طویل اور کٹھن سفر طے کر کے گھر پہنچ کر آرام سے ماہنور سے مدد مانگنے کا سوچا۔ اس کی تمام کارروائی کی خبر ہیڈ کوارٹر پہنچ چکی تھی۔ بروقت مارخور کی کارروائی سے کئی بے گناہ اور معصوم لڑکیوں کو درندہ صفت وحشیوں کی بھینٹ چڑھنے سے بچا لیا گیا تھا۔ گو کہ یہ اس کے مشن کا حصہ نہیں تھا، مگر اس نے بہت جانیں بچا کر خود کو اعلیٰ مارخور اور جان نثار محب وطن آفیسر ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ اس کا مشن ابھی تک ادھورا تھا۔ ملٹری ہتھیاروں اور آرٹلری سے متعلق کچھ اہم انفارمیشن لیک ہونے کے خطرے کے پیش نظر اہم ملٹری آفیسرز پر شبہ ظاہر کیا گیا تھا۔ عبد المعیز کو ان کو ڈھونڈ کر ان کے موساد کے اہم ایجنٹ سے تعلقات کا پتہ لگانے کا کام سونپا گیا تھا۔ اسے صرف اور صرف مائیکل کو پکڑنے کا حکم دیا گیا تھا۔ میجر طاہا اور کرنل شبیر نے اسے ان ہائی پروفائل آفیسرز کی لسٹ کے بارے میں فی الوقت آگاہی نہیں دی تھی۔ وہ صرف اور صرف اپنے کام میں جتا ہوا تھا۔ لاہور واپس جانے کا مقصد وہاں جوائننگ دے کر وہیں رہ کر عبد الرؤف اور کاشان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا تھا۔ اسے سکون سا محسوس ہوا، کیونکہ وہ گھر کا چکر لگا کر بابا اور ماں سے بھی مل سکتا تھا
اور اپنے سب سے پیارے دوست ڈاکٹر بلال کی شادی بھی اٹینڈ کر سکتا تھا۔ صبح جب ماہنور کی زبانی بشارت اور صبیحہ کو رات کے واقعے کا پتہ چلا تو وہ بے حد پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے کبھی عبد المعیز کو یوں اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ وشی تو بار بار اس کے کمرے میں جا کر اسے دیکھ آئی تھی۔ پھپھو نے اس کا صدقہ اتارا۔ انکل بشارت نے ماہنور سمیت ڈاکٹرز اور سرجنز کی ٹیم گھر پر ہی بلوا لی تھی، کیونکہ اس کو باقاعدہ سرجیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی جو اسے ماہنور کے ذریعے ہاسپٹل لے جا کر دیا گیا تھا۔ ڈسچارج ہو کر مسکن دواؤں کے زیر اثر اپنے بیڈ پر سکون سے سوتا رہا، جبکہ پھپھو قرآنی آیات پڑھ کر اس پر دم کرتی رہی تھی۔ سارا اور بلال کی فیملی اور وہ خود بھی اسے دیکھنے آئے۔ اس کے لیے آرام زیادہ ضروری تھا۔ فون پر کرنل شبیر اور میجر طہا سے بات ہوئی جو اسے مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ کچھ دن آرام کا مشورہ دے رہے تھے۔ خوبصورت کامدار پیازی رنگ کے فراک اور براؤن ٹراؤزر میں بالوں کو سٹائلش سکارف سے لپیٹے، پاؤں میں نازک سا خصہ پہنے وہ مہوش کے ساتھ اپنے روم سے آتی دکھائی دی۔ بلو 3 پیس سوٹ میں ملبوس دراز قد وجیح عبد المعیز نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھا تھا۔ ان گزرے 2 دنوں میں اس نے عبد المعیز کی بے پناہ خدمت کی تھی، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا تھا۔ وہ بھی اس کو دل سے عزیز ہو گئی تھی۔ محبت جیسا جذبہ اب اس کی انا اور ضدی پن کو کچل کر اس خاص لڑکی کو اپنانے پر آمادہ کر گیا تھا۔ سارا اور بلال کے نکاح اور ولیمے کی تقریب اکٹھی رکھی گئی تھی۔ عبد المعیز کی وجہ سے سارا سے ماہنور نے مہندی پر آنے سے معذرت کر لی تھی۔ دونوں کے پاس سے گزرتی پھپھو نے جب عبد المعیز کو ماہنور کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے پایا تو بے اختیار ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسی اثنا میں اپنے روم سے نکلتے بشارت نے عبد المعیز کو پکارا تھا۔ آر یو آل رائٹ عبد المعیز؟ اگر تم ٹھیک ہو تو ہمارے ساتھ چلو ورنہ ریسٹ کرو۔ وہ حکمیہ لہجے میں کہتے واقعی اس کے لیے متفکر تھے۔ بابا آپ جانتے ہیں میں اسپیشل اسی فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے ہی اس حال میں یہاں آیا ہوں، ورنہ میں وہیں پنڈی کے CMH میں پڑا ہوتا۔ میں اپنے دوست کو اس خوشی کے موقع پر کیسا اکیلا چھوڑ سکتا ہوں؟ اور ویسے بھی میں ٹھیک ہوں۔ وہ ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتا ہوا بولا۔ وشی، ماہنور اور ماں بھی اس کے قریب آ گئی تھیں۔ انکل عبد المعیز کا ہاتھ کافی حد تک ریکور ہو گیا ہے، مگر کچھ دن اور لگیں گے، تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں نے ابھی بینڈیج بھی کر دی ہے۔ ماہنور نے ان کو تسلی دی تو وہ سر ہلا کر بولے، آئی تھنک ہمیں چلنا چاہیے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے آگے بڑھے۔ وشی اور صبیحہ پھپھو ان کے پیچھے چل دیں، جبکہ عبد المعیز نے دوپٹہ سنبھالتی ماہنور کے آگے اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور سرگوشی نما آواز میں بولا، زخمی ہاتھ کے لیے ڈاکٹر ماہنور کا اور ہمیشہ کے ساتھ کے لیے اپنی پیاری سی بیوی ماہنور خان کا ساتھ چاہیے۔ اس کی یہ بات سن کر وہ اپنے دوپٹے کو شانوں پر سیٹ کرتی رکی اور اسے مسکرا کر دیکھا۔ پر اعتمادی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور دونوں باہر نکل گئے۔ عبد المعیز کے چہرے پر موجود خوشی دیکھنے کے لائق تھی، جبکہ ماہنور یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں اس کی خدمت کے بدلے میں اس سے ہمدردی تو نہیں کی جا رہی۔ یہ سوچ اس کا سکون چھین لیتی تھی، مگر اب اس نے اظہار کی بجائے خاموش رہنا سیکھ لیا تھا۔